نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And precept 172, while offering prayer in an open place, must fix the sutra hindrance between one who offers prayers and one who passes before him. Now, Abdullah bin Umar Raziallahu anhu reports that whenever the Holy Prophet ﷺ offered an Eid prayer, as usual prayer in an open field, a spear was pitched before him and he offered prayer behind it while his followers offered prayer behind him. So the spear was used as a sutra, تاکہ اس کے آگے سے اگر کوئی گزر کے جائے تو وہ نماز نہ ٹوٹے. The prayer for Eid al-Fitr and Eid al-Adha compromises of 2 rakats each. Umar bin Khattab reports that according to the command of Holy Prophet ﷺ, the prayer of Eid al-Adha compromises 2 rakat and the prayer of Eid al-Fitr 2 rakat. The prayer of a passenger compromises 2 rakat. The Friday prayer compromises 2 rakat, and it is complete. It is a complete prayer and not an incomplete one. There is neither an azan call to prayer nor an akama for the Eid prayer. Jabir bin Samura relates that I have performed Eid prayers along with Allah's Messenger ﷺ not once or twice but several times without a call to prayer or akama. And it is traditional to first perform the Eid prayer, then deliver the sermon. Alhamdulillah, all of these sunnats are followed in our Eid namaz, and inshallah this time we should all try and go for Eid namaz. We should inshallah try and seek out a masjid where we can go with our families, and we should try and take our kids also. And this is a very important part of the spirit of the Eid day. Okay? And the women should also try and go. It is traditional to first perform the Eid prayer, then deliver the sermon. Ibn Umar Raziallahu anha narrates that Allah's Messenger ﷺ, Abu Bakr and Umar used to perform Eid prayer before delivering the sermon. And precept 176, in Eid prayer, 12 takbirs are traditional, 7 takbirs in the first rakat and 5 in the second rakat, all before the recital. I think your phone is ringing. Nafi, the freed slave of Abdullah bin Umar, relates that I performed Eid prayer of Eid al-Fitr and Eid al-Adha with Abu Huraira. Abu Huraira performed the prayer with 7 takbirs before the recital in the first rakat and 5 takbirs before the recital in the second rakat. So this is for the Eid prayer. And precept 177, in Eid prayer, raising hands up to the shoulders, Rafa'ul Yadain, should be performed in all of the takbirs. Well, Bir Hujr relates that he saw Allah's Messenger ﷺ raising his hands with every takbir. This is for the Eid prayer. And precept 178, it is preferable to recite Surah Al-Ala in the first rakat, Surah Al-Ghashiyah in the second rakat, for the prayer of both the Eids. Prophet Muhammad ﷺ used to like doing this. Numan bin Bashar relates, Raziallahu anha says, the Holy Prophet ﷺ recited Surah Al-Ghashiyah in the first and Surah Al-Ala in the first and Surah Al-Ghashiyah in the second rakat of the prayers of both Eids, and also often in the Jummah prayers Absalom used to recite these surahs. And precept 179, there is neither any supplicatory nor traditional prayer before or after the Eid prayer. Ibn Abbas relates Allah's Messenger ﷺ on the day of the Eid left the house for the Eid prayer and performed 2 rakat of Eid prayer. He did not perform any prayer before or after it. And after the Eid prayer, okay, we're going to, it's 3:10 now, so inshallah we will start with the surah. We had done up till ayat number 160 yesterday. Alhamdulillah, we're coming towards the close of Surah Al Imran, and then inshallah we will start Surah Nisa. So we had done up till ayat number 160.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We're going to do ayat number 161 to 171. It does not behove a messenger that he decides. He who deceives shall bring the object of his deceit on the day of judgment. Then every soul shall be paid. It does not behove a messenger that he deceives. He who deceives shall bring the object of his deceit on the day of judgment. Then every soul shall be paid in full for what it had earned. They will not be oppressed. Can the one who pursues the pleasure of Allah be like the one who deserves Allah's wrath and whose abode shall be hell? It is indeed the worst of abodes. They are varied in ranks, and Allah is the seer of what they do. Allah has undoubtedly favored the believers by sending in their midst a messenger from amongst them who recites to them his verses, purifies them, teaches them the book and wisdom, and there is no doubt that these people were in manifest error before this. When such a calamity will befall you, twice the magnitude of that which you have already afflicted, shall you say, where does this come from? Say, it is from yourselves. Verily Allah is able to do all things. What afflicted you the day the two armies clashed was the decree of Allah, and so that He may ascertain who the believers were, and He may ascertain who the hypocrites are. It was told to them, come fight in the way of Allah, defend. They replied, if we knew how to fight, we would have definitely followed you. That day they were closer to infidelity, kufr, than to belief, iman. They spoke with their tongues what was not in their hearts. Allah knows well what they conceal. Those who tell their brothers while they themselves sit idle, if they had followed us, they would have not been killed. Tell them, then thwart death from yourselves if you are indeed truthful. Never consider those slain in Allah's way to be dead. Indeed, they are alive, being sustained by their Lord. They are jubilant with their Lord, with what their Lord gives them from His bounty, and rejoice for the sake of those who have yet not joined them, who have been left behind, that no fear shall overcome them, nor shall they grieve. They rejoice because of the bounty from Allah and His grace, and because Allah surely does not waste the reward of the believers. Okay, so I've covered quite a bit of the ayats, but we're going to go. Let's start with a recap first on ayat number 160 from yesterday. So the recap was, in ayat number 160, Allah says, if Allah helps you, then who can overcome you? That was the main, this thing was, if Allah leaves your assistance, then who's going to help you? The help is ultimately, so ayat number 160 was talking about tawakkul, ठीक है? और tawakkul का खुलासा हमने कल ये किया था कि you can have opinions, take opinions from people, you can take other people's advice, you can make decisions, you can be steadfast, you have to do preparation, आपने तैयारी करनी है, and you have to do dua of Allah, from Allah, ठीक है? सारा काम complete करने के बाद, tawakkul means now it is in Allah's hands. Whatever the result is, the moment is not shattered by the result because he trusts Allah, and whatever their end result that Allah has brought out is the best that could have possibly been. This is tawakkul, ठीक है? हदीस का मफहूम आता है कि जान ले जो तुझको पहुंचा हो नहीं सकता था कि तुझसे बच जाता, which means that whatever is written for you, not only every grain, every rice, every sip of water, every every bite, every breath that we take, जो कुछ पहुंचा, जो माल आया, जो आपको मिला, जो आपको खुशी मिली, जो आपको न्यूज़ मिली, anything, जो पहुंचा है, तसल्ली मोमेंट को ये हो जाती कि भाई अल्लाह नहीं पहुंचाया ना, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के इज़न के बगैर, this thing could not have reached me. तो फिर क्या होता है कि मुश्किल में मोमिन घबराता नहीं है, alhamdulillah. And when it's good news, तो मोमिन doesn't lose his mind with happiness. वो ज़्यादा egotistical या ज़्यादा वो अपने आप से बाहर नहीं हो रहा होता, ठीक है? चाहे वो खैर हो, चाहे वो शर हो, ठीक है? And mental peace क्या होता है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा? Quran is a psychological healing for us. Now, why is it a psychological healing? इसमें सकून आ गया ना? सकून क्या आ गया? जो चीज मुझ तक पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह, आई कहाँ से है? वो रब से आई है.
So I am at peace that alhamdulillah whatever has reached me has come to me from Rabb. And then وہ ایک پرسپیکٹو والی بات ہو جاتی ہے کہ پھر گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے زندگی سے. جب کوئی بیڈ نیوز بھی آتی ہے تو اس کے اندر ایک تسلی ہوتی ہے کہ there must be something good in this also. اگر اللہ نے بھیجا ہے and Allah is not evil, then I can't see the good in it right now because my intellect is so limited, but I'm 100% sure that even in this greatest difficulty جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اوپر مصیبت بھی آ گئی ہے, تو اس مصیبت میں بھی اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے. یہ ایمان بالتقدیر جو ہے نا انسان کو بہت سکون میں لے آتا ہے زندگی میں, بہت سکون ہے. Having said that, it is easier said than done because we are so used to running the show and because we think ourselves so over smart, اور ہم ہر سچویشن کے اندر لڑنے کھڑے ہوتے ہیں اور کود پڑتے ہیں اور you know we think we are running the show. So it takes a lot of training with the Quran to take a step back and realize but I'm not even in the driving seat. میں تو literally acting کر رہی ہوں, گاڑی تو اللہ چلا رہا ہے میری زندگی کی. And that is when that doesn't mean کہ اب آپ اسٹیئرنگ ویل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کچھ نہیں کرنا, بٹ تسلی یہ آ جاتی کہ when Allah is your friend then اس کے اندر اللہ has my back. بہت بڑی مشکل بھی آ گئی نا, جب کبھی ہوتا ہے ریئیکشنری بھی ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی مصیبت ہو گئی, کچھ ٹوٹ گیا, کچھ ایک دم سے آواز نکلتی ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر means اللہ سب سے بڑا, نو پرابلم, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا, باقی سب سنبھال لے گا. سو دس we have to work on our mental psyche to attach this. ٹھیک ہے, پھر بندہ لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے, ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. And somebody else said, I think it was, no, it wasn't Iqbal, maybe it was, I'm not sure. راضی رب پہ رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسی, خدا خالق خدا مالک تو کیسا. Means what is this if, but, me, I, what are you talking about? Who are you? Malik is the one who's written the taqdeer and Malik is the one who's running the show. So you have no place whatsoever to be complaining. The West and social media teaches us the complete opposite. یہ جو me too movement بنانے کی کوشش کرتے ہیں, they try and make you think that I myself am so important کہ مجھے تو اللہ کی بات سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا بڑا بناتے ہیں ایگو کو. ٹھیک ہے, اور اسلام کیا کرتا ہے, اسلام کہتا ہے نہیں, نہ تم زیادہ امپورٹنٹ ہو, نہ تمہاری فیلنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں کیسی نہیں لگ رہی. The only thing that's important is Jannat. And to get Jannat, the only thing that is important is then you falling in love with Allah اور اللہ کو راضی کرنا. لائف مشن کمپلیٹلی چینج کر دیتا ہے قرآن, کمپلیٹلی. اور اس کے اندر بھی بڑی تسلی ہے. Sometimes this is also a psychological healing of the Quran, that this whole concept where the shaitan has made us bigger than we need to be in our own minds. He's made us too important in our own minds کہ جی I don't want to do this and I don't feel like doing this, اور ابھی میرا یہ کرنے کا موڈ نہیں ہے, ابھی میرا فجر پڑھنے کا موڈ نہیں ہے, آج میرا دل نہیں ہے, میں یہ نہیں کروں گی, یہ نہیں کروں گی. قرآن کہتا ہے نو, اگر تم مومنہ ہو, دل کرے یا نہیں کرے, کام تو کرنا ہے. So then there comes a movement forward every day. یہ ایک رمضان کی بات نہیں ہے, یہ every day you start struggling to become a better Muslim. This cannot come until our ego becomes smaller. یہ ہو نہیں سکتا. جب بڑے ایگو ہوں گے تو we want preferential treatment even from Allah. ہم اللہ سے بھی چاہتے ہیں, اللہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں فجر نہیں پڑھ سکتی, آپ you understand نا, it's میری مجبوری. دیکھیں اتنی میں بیگم صاحب ہوں, مطلب I should have an exception. تو یہ مینٹالٹی توڑے گی کیا چیز قرآن. اللہ سے بہت دعا کریں کہ اللہ پاک میں روز جڑوں قرآن کے ساتھ, بیکاز ریئلی ابھی وی کین فیل اٹ ان رمضان وین یو لسن ٹو دا قرآن ایوری ڈے. ایسے لگتا ہے دماغ کی ساری گھنٹیاں کھل جاتی ہیں. میں تو آپ کو ایک دفعہ میں پڑھاتی ہوں, ایک دفعہ میں رات میں خود پڑھتی ہوں, تو میری تو ڈبل گھنٹیاں کھل جاتی ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مائی ویژن چینجز ان رمضان لائک اٹ ڈزنٹ چینج. حالانکہ الحمد للہ I still listen to some Quran every day outside of Ramzan.
لیکن اس کے اندر when you're involved and when you're teaching and when there's 2 گھنٹے میں تم لوگوں کے ساتھ روتی ہوں, 2 گھنٹے میں رات کو اکیلے بھی بیٹھ کے روتی ہوں. بچے تو کہتے ہیں ماما تو رمضان میں ان سے بات ہی نہ کرے نا, ہر وقت ٹشو لے کے بیٹھی رہتی ہے. Because these ayats have the ability to change our life forever. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم تھوڑا سا کر کے جلدی سے, دس از لائک این اینٹی بایوٹک, دس از اے لائف سیونگ ڈرگ. یہ جو ہماری زندگی کی بیماریاں ہیں دنیا کی, یہ سب نکال دے گا. سائیکولوجیکل ہیلنگ آ جائے گی, مینٹل فزیکل ہیلنگ آ جائے گی, آپ کے جسم کے اندر ہیلنگ آ جائے گی. اللہ پاک نے کہا ہے نا قرآن شفا ہے, پتہ چل رہا ہے کیسے شفا ہے. ایسا مرہم رکھتا ہے سائیکولوجیکلی کہ مجھے تسلی یہ ہوگی کہ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل ریئلی. نہ میں اوور امپورٹنٹ ہوں, نہ میں اوور رسپانسبل ہوں. مجھے صرف جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اتنی مجھے کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں, باقی اینڈ ریزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں. اینڈ آئی ایم ناٹ گونا ہولڈ گرجز اگینسٹ اللہ نعوذ باللہ آفٹر دا ریزلٹ کمز آؤٹ. ٹھیک ہے, دین اٹ ٹیچز یو واٹ, دعا کرو. Why? Because you have to let bygones be bygones so you can look at the future. ٹھیک ہے, واقعہ میں کیا تھا, some people thought that the Sahaba were forgiven by Prophet ﷺ, but he had a grudge in his heart, and this was not allowed. This was clarified جب وہ آیت آئی تھی نا, اس سے پہلے ہم نے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم you make استغفار for them, then you take advice from them also, تو وہ بھی ختم ہو گیا. Some people thought in their heart they had a grudge کہ مال غنیمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رکھ لیں گے کسی وار کے اس میں. ٹھیک ہے, یا مال غنیمت میں یہ منافق کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن میں انصاف نہیں کیا مال غنیمت میں, یعنی آپ نے فیوریٹزم کیا. Now munafiqs were saying this to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and آپ صلی اللہ علیہ وسلم face it turned red, اور بہت کم ایسے ہوتا تھا. I told you he was just a smiling lovely personality, right? So بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ چڑھا کہ ان کا چہرہ لال ہو گیا. And even at that time he said کہ اگر تم لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے تو موسیٰ کو تو اس کی قوم نے اس سے بہت زیادہ ستایا تھا, بہت باتیں سننی پڑی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے. اس میں یہ آیت نمبر 161 آئی ہے. دیکھیں, because the connection you have to understand, it does not behove a messenger that he deceives. ہو ہی نہیں سکتا. یہ اب اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن کے اندر کہ تم کیا بات کر رہے ہو, تم نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ مال غنیمت کے اندر وہ چیٹنگ کریں گے, نعوذ باللہ, کیونکہ اللہ کے رسول کے شان کے خلاف ہے. It does not behove a messenger. It is not possible that he is going to eat up your mal ghanimat or distribute it in an unfair way. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے اسی آیت کے 2 میننگز جو مفسرین نے دیے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹ کی, ایک تو یہ مال غنیمت ڈسٹریبیوشن فزیکل کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں چیٹنگ کی. دوسری اس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو کہا, دے تھاٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی بھی غصہ ہے آرچرز کے لیے. اس کے اوپر بھی گواہی دے دی اللہ نے کہ نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی جو ہے وہ دل میں غل نہیں رکھ سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. You know, we keep reading in the Quran, Kalbe Salim, Kalbe Salim. There is an underlying theme in the Quran that is repetitive about cleanse your heart, cleanse your heart, cleanse your heart. And the reason this is so important is unless the heart is not pure, the nur of the Quran will not be captured by it. And our lives are not going to change. So when Allah starts constantly he's saying ہاتھ کھولو دل صاف کرو, ہاتھ کھولو یعنی غریبوں کو دو, اپنا دل صاف کرو, پھر تم عبادتیں کرو, اپنا دل صاف کرو, پھر تم حج عمرے پہ جاؤ, اپنا دل صاف کرو. یہ خود کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر کوئی چیز مٹی سے بھری ہوئی ہے, کیچڑ سے بھری ہوئی ہے, اس کے اندر ایبزارب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیٹس تھنک آف دس. یہ جو دل ہے اس کے اوپر رسٹڈ کیچڑ بھرا ہوا ہے, تو اندر تو ایبزارب ہو کے کوئی چیز نہیں جا سکتی نا, قرآن کا نور نہیں جا سکتا. ہمیں literally if we could see the chemical, if we could see the Quran as a chemical solution, ٹھیک ہے, a healing chemical solution, and I want you to experience this. Sometimes what happens is کہ ہم پورے رمضان میں رو رہے ہیں, کلاس میں رو رہے ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے, تھوڑی کر کے وہ جو گندی مٹی, our hearts are black, they are so black, they are so disgusting. ہر وقت منہ کا فیشل کرواتے رہتے ہیں اپنے پور صاف کرنے کے لیے, دل کے پور کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے.
اتنا, کیونکہ دل کے اندر کبھی کسی کے لیے کوئی گھینا رکھا, کوئی بغض رکھا, کسی کے لیے غصہ رکھا, کسی کے لیے دل توڑا, forgive نہیں کرتے تو 10-20 سال دل کے اندر یہ بوجھ جمع کر کے رکھتے, تو وہ دل کالا روٹن ہوتے, اور گناہوں کی کالت تو اتنا روٹن ہو جاتا ہے کہ پورا دل اوپر سے پتھر ہو جاتا ہے. دس از وائی کیپ سینگ ہمارے دل پتھر ہے. بھائی کووڈ آ گیا, پوری دنیا کیوں نہیں گر گئی سجدے کے اندر؟ وائی ہیزنٹ ایوری ون بیکم سپر مسلم؟ نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو رہا. ڈھیٹ ہے, بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہو گئے. تو ڈھیٹ کیسے ہوا؟ پارٹ آف دس از دا ہارٹ پرابلم. اب رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ تراوی میں کھڑے ہوئے, اور اینڈ آئی ایم شیور یو ول ایکسپیرینس دس, ہم الحمدللہ رمضان میں جتنا رو رہے ہیں نا, یہ سارے آنسو ہمارے اندر کا وہ ڈیٹاکس ہے. ٹھیک ہے, رمضان از دا منتھ ٹو ڈیٹاکس دس ہارٹ. یہ جیسے وہ 40 ڈے چیلنج ہوتا ہے, یہ 30 ڈے چیلنج ہے. اور یہ ڈیٹاکس پیوریفیکیشن کیسے آتی ہے ہارٹ کی؟ When you're crying, begging Allah, listening to the Quran, sometimes a little bit, half an inch, 1 millimeter, یہ جو کیچڑ جمع ہوا ہے دل کے اوپر, صرف اتنا کھلتا ہے, اتنا. اور جب وہ کھلتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ تراوی میں کھڑے ہیں اینڈ آپ قرآن کی آیت سنتے ہیں, you don't understand the Arabic and you start crying like a baby. And in that moment, you should know that the noor of the Quran, it just touched your heart. This is so beautiful. ابھی بھی مجھے goosebumps ہو رہے ہیں. In that moment, اللہ کا جو کلام ہے اور جو اس کلام کا نور ہے, and this noor comes from Allah directly, وہ جو تمہارے دل کے اندر اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی پیاس ہے اور اللہ کی محبت ہے, جب یہ کلام اس کو ٹچ کرتا ہے نا, ایکسپلوژن ہو جاتا ہے. اینڈ وی اونلی گیٹ, ہم اتنے فقیر ہیں that we only get moments of it, moments, not our entire lives. ولی اللہ سوچیں ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کا دل پاک ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب نور اترتا ہے. they are in that state of zen constantly. اللہ ہمیں بنائے ولی, اللہ ہمارا ولی بن جائے ہمارے دلوں کو اس. But again, what happens is we are human and we are average human, normal human. تو اللہ پاک ہم سے وہ الحمدللہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے جو وہ ولی اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. لیکن even when you get that moment, you realize the beauty of it. Often I keep telling you that when we go back inshallah on the day of Qiyamah, when we are standing in front of Allah's arsh, it will be the most beautiful moment in our lives, because har dard jo hai na, jab Allah is light, and through that light, just like when you're outside and you can feel sunlight and the heat of the sunlight, in exactly the same way you can feel Allah's love from his noor. And the moment we feel his love, جیسے یہ ایک مومنٹ کے اندر ہم ایسے زاروں قطار کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی, 2, 3, 4 years old, اور چوٹ لگتی تھی, جو امی کو ہگ کر کے جو رونا آتا تھا, اس وقت ہم نے کوئی غم ہی نہیں دیکھا تھا دنیا کے اوپر, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں وہ چوٹ ایسی لگتی تھی جیسے بہت بڑا غم ہے, لیکن ماں کے کلیجے سے لگ کے ایسا لگتا تھا کہ ہر غم ختم ہو گیا. That's what it's going to feel like when we go back to Allah, inshallah. That's what it will feel like. We have forgotten every pain. جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے بعد ہنسنا بھی شروع کر دیتے تھے, بھول جاتے تھے کہ چوٹ بھی لگی ہے. تو دنیا کی جتنی چوٹیں لگی ہیں وہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کے انشاءاللہ ہر غم بھول جائیں گے, پاگل ہو جائیں گے خوشی سے. Literally, we will be ecstatic, so happy to see our Rabb. And we will be feeling so much love for him, and we will be feeling his love for us. And that is 70 mothers ka love. That's just going to blow our mind. All of that, why am I explaining you to that? Why? Because in that one moment when in Ramzan, when we are standing in Taraweeh and we are crying, we can actually feel that split second of that love. That's when you know connection jud gaya. Kuch to juda na. تھوڑی دیر کے لیے تو جڑا, یہ پتا چلا کہ وائی فائی ہے, اندر ابیلٹی ہے. انسان کے اندر ابیلٹی عشق کی اللہ نے رکھی صرف اپنے لیے. عشق کے معاملے میں اللہ بہت پوزیسو ہے. عشق تم بندے سے نہیں کر سکتی, تم صرف محبت کر سکتی ہو, بیکاز عشق کے اندر ایٹرنٹی آتی ہے.
اور اٹرنیٹی کسی مین اور ویمن کے بیچ میں ہو نہیں سکتی. دونوں ایک قبر میں تو جائیں گے نہیں. لیلا الگ مر گئی اور مجنو الگ مر گیا نا بیچارہ, تو اٹرنیٹی نہیں ہے. تو میری قبر کے اندر کیا جائے گا میرے ساتھ؟ اللہ کا عشق, اللہ کی دوستی جائے گی. میری قبر میں بھی کام آئے گا, دنیا پہ تو کام آئے گا ہی آئے گا. آخرت کے جتنے سٹیجز ہیں اس پہ دنیا کی کوئی محبت کبھی کام نہیں آ سکتی سوائے اللہ کی محبت کے. اینڈ دنیا کی ہر محبت کے اندر there is a hidden motive always. ہر مطلب میں محبت, ہر محبت میں مطلب ہے دنیا کی, چاہے وہ ماں کی ہو, چاہے وہ شوہر کی ہو, چاہے وہ بیوی کی ہو, چاہے ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے somewhere in the back of our mind we think that when we grow old our kids are going to take care of us, na? So it's a selfish love. It's never a selfless love, never. یہ حقیقت میں آپ کو دنیا کی بتا رہی ہوں. Allah's love is the only love where I can do absolutely nothing for Allah. Nothing. He is all powerful. میں ساری عمر اپنی سجدوں میں گزار دوں, اللہ کے پاور میں ایک آیوٹا نہیں بڑھا سکتی میں. کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات کو, چاہے میں ساری عمر سجدے میں گزاروں یا نہ گزاروں. اس بات کو سمجھ لیں. I'm not benefiting Allah na'uzu billah in any way, right? And me being as useless as that. کتنا useless. مخلوق کو اگر مخلوق سے compare کیا جائے, وہ تو اللہ ہے اور ہم مخلوق ہیں, we can't compare. How useless. ایک چونٹی ہماری کسی کام آ سکتی ہے جو زمین کے اندر رینگ رہی ہے, اس چونٹی سے بھی زیادہ useless ہے ہم to Allah in terms of ہم being able to do something for him, right? اور being as useless as we are, Allah loves us the love of 70 mothers. This is phenomenal. This is phenomenal. This right here is proving to you that Allah's love is the only love that has no hidden motive. اس کے اندر مطلب ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا نا مطلب. اللہ کی محبت کے اندر مطلب یوں نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کام کی ہوں نہیں اللہ کی. And yet He loves me the love of 70 mothers. And when I say me, again, let us remove the misconception that me doesn't mean make me. Me doesn't mean parsa me. Me doesn't mean hijabi me. Ya abhi main Quran padhi hu, that's why Allah loves me the love of 70 mothers. Ya no. When I was struggling, and when I was weak, and when I was very far away, and when I didn't know how to come back to Him, and when I didn't know who He was, and when I didn't think about Him, and when I didn't love Him, and when He wasn't even a priority in my life, in that moment when I was at my weakest and my darkest, Allah loved me then the love of 70 mothers. This is phenomenal. This is phenomenal. اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت شرطوں پہ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں اللہ سے محبت شرطوں پہ, شرطیں لگا لگا کے. اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کر لوں گی, یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنی نفلیں پڑھ لوں گی, یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنی نیک ہو جاؤں گی. ہم کرتے ہیں اللہ سے. اللہ کی محبت لا فانی ہے, اٹرنل ہے, ایکسپلوسو محبت ہے. And the more you understand through the ayats of the Quran the love of Allah, the more madly in love you fall with Him. Because I told you potential تو اللہ نے اندر ڈال کے بھیجا تھا دنیا میں. جب روح بنائی تھی تو روح کے اندر پہچان, yearning and the love of Allah, یہ تو اللہ نے ڈال کے بھیجا تھا. یہ کافر کے اندر بھی ہے available, this love and yearning for Allah. The problem is they need to hear the ayats of the Quran to connect to it. جب سنیں گے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے. کفار مکہ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. تو کیا چیز ہے اندر سے جو گواہی دے رہی ہے؟ کچھ تو کہہ رہا ہے نا, لبیک. This is that connection. And سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کیا کہہ رہے کہ دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوریٹزم نہیں کر سکتے, غینا نہیں رکھ سکتے دل میں. اللہ سے بہت دعا کریں اللہ ہمارے بھی دل پاک ہو جائے تاکہ ہم کسی کام کے تو بنے. Okay, then ایک تو collectively اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, keep doing good deeds and save yourself from Allah's غضب. اور آخرت کے درجے کتنے, how many levels in heaven? 100. 7 in hell.
100 levels of Jannah. تو اللہ پاک کیا کر رہے ہیں کہ محنت کرو اور ان 100 درجوں میں سے درجہ کماؤ. اچھا درجہ کیسے کمائیں گے رمضان میں؟ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اف somebody read سبحان اللہ 10 times and somebody read سبحان اللہ 11 times, 11 والے کی درجہ کی جنت الگ ہوگی, اوپر ہوگی. 1 extra کیا تھا نا. دس از ویری امپورٹنٹ ان رمضان ویر ہم 1 extra چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ 1 سے کیا ہوگا. نہیں 1 سے درجہ پورا چینج ہو جائے گا بھائی. فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کی گیم بدل جائے گی آپ کی. تو 1 بھی نہیں چھوڑے. جتنی نیکی جتنی ہمت ہو سکتی ہے, ایون ان تسبیح ہم کہتے ہیں اچھا 99 کر لیے 100 کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, ایک دانے سے درجے کا فرق پڑے گا. اتنی محنت کرنی ہے, اتنا فوکس کرنا ہے جنت کے لیے. اینڈ دین دا گریٹسٹ مرسی آف اللہ از, یو سی اللہ ایک پرسنلی اپنے اپنے درجے, جنت کے درجے کمانے پرسنلی ہمارے درجے کیسے ہیں اس کو سمجھ لیں. اللہ کریٹڈ اس اینڈ فرام دا مومنٹ ہی کریٹڈ اس ہی نوز اس. He knows us, he knows our personality, he knows our potential, he knows us inside out. Not even our mother doesn't know us the way Allah knows us. اندر سے ہم کیسے, what's going on in my mind. دنیا پہ تو میں کچھ بتا رہی ہوتی ہوں, بول رہی ہوتی ہوں, مائنڈ میں کیا تھاٹ پروسیس ہے میرا, اللہ کو یہ بھی پتا ہے. So when Allah made us, he made some of us gold minds, some of us diamond minds, some of us are rubies, some are sapphires. What I'm trying to say is everybody has an individual unique potential. ہر ایک کے اندر ایک الگ potential اللہ نے ڈالا ہے, and Allah knows that potential. And subhanallah, the mercy of Allah is that on the day of judgment he will judge you according to your potential. According to your potential. This is very important. If your IQ is 70 and Allah made you, he knows it's 70, تو تمہارا کام اور 170 IQ والے کام کو میچ نہیں کیا جائے گا, کمپیئر نہیں کیا جائے گا. بھائی CIs میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک گراف بنتا ہے, A B C D گریڈنگ. تمہارا جو A ہے یا B ہے یا C ہے, تمہارا گراف تمہارے پوٹینشیل کے مطابق بنے گا. You will not be compared to anybody else. How is this important? This is mind blowing. اس لیے کہ ہم جتنے نکمے ہیں, ہم اپنی 100% پوٹینشیل بھی لگا لینا. What if we were compared to the صحابہ؟ اگر ہماری نماز کو صحابہ کی نماز سے کمپیئر کر دیتے تو فیل ہو جاتی ہماری نماز, ان ایکسیپٹیڈ کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہماری نماز. سوچو ہم تباہ ہو جاتے قیامت کے دن اگر اللہ ہمیں وہ پہلے والے مسلمانوں کے درجے پہ, ان کے لیول پہ لے جا کے جج کرتا کہ دیکھو یہ پیپر انہوں نے دیا تھا اور یہ پیپر تم نے دیا. Every single one of us would have scored a big fat 0. So in this also Allah's mercy is that he judges you according to you. ہاں ڈر کس چیز سے لگتا ہے, میری زندگی کے اندر اللہ مجھ سے کوئی مسڈ اپرچونٹی نہ ہو جائے. I told you Allah gives us literally ribbon packed little presents. نہیں بچوں کو وہ جیسے چھوڑتے, ایسے اللہ ہمیں نیکیوں کی اپرچونٹیز دیتے ہیں. اور قرآن اس کی فور سائٹ ڈیولپ کر دیتا ہے, حس جاگ جاتی ہے کہ اچھا دس از اٹ, یہ اللہ نے ادھر لاؤ, یہ میرے لیے تو بھیجا اللہ نے, ادھر دو یہ ٹیسٹ, یہ ادھر دو, یہ نیکی کی اپرچونٹی مجھے دو, کسی کی چیریٹی کا مسئلہ مجھے دو, قرآن کلاس ہے مجھے دو, میں کرتی ہوں. پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں نے تو اتنا سا کیا تھا, اب یہ بھی اپرچونٹی آ گئی, یہ بھی اپرچونٹی آ گئی, الحمدللہ. اور یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. when we beg Allah for hidayat, he makes it easier for us to walk on this path, ٹھیک ہے, to get from one neki to the other, ٹھیک ہے. and we don't even know our own potential until we read the Quran. جب قرآن پڑھتے ہیں, like you have been experiencing in the past 3 or 4 days, your own potential, خود پریشان ہے بی بی کہ میں نے یہ کیا تو کیا کیسے. میں نے کہا دیکھو میں نے تو نہیں کروایا, کروایا تو قرآن نے. اور جب اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے, ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے. زندگی کا میں کہتی ہوں ٹارچر ہی ختم ہو جاتا ہے, مزے میں بدل جاتی ہے زندگی, بیکاز یور پرسپیکٹو بیکمز اللہ, میں تو تیرے لیے کر رہی ہوں. You become in servitude of Allah and your life now, I think this is the only mission that we should have in our life.
the only purpose in our life. باقی we can be doctors and scientists and whatever other professions we want to have, لیکن لائف مشن اگر ذیل والا مشن چاہیے کسی کو, وہ اللہ ہونا چاہیے. اس کے بعد زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اینڈ دین اللہ پاک کہہ رہے ہیں کافر کی جو لائف ہے نا, اس کی آخرت پیل ہے. اس کی آخرت, اس کی دنیا کو دیکھ کے چمک کو کبھی بھی. I was recently watching a series where they're showing real estate of Los Angeles and Beverly Hills, and their mansions are پتہ نہیں 25-50 ہزار گز پہ, ان کے 10-15 ہزار گز پہ گھر بنے ہوئے. اوپر چھت پہ ایک سوئمنگ پول ہے, بالکنی میں ایک سوئمنگ پول ہے, نیچے ایک سوئمنگ پول ہے. مطلب ایسے گھر بنے ہوئے کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے نا. اور میں جب وہ ان کے گھر دیکھتی ہوں اور ان کے لائف سٹائلز اور ان کے وہ دیکھتی ہوں نا, مجھے قرآن کی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں. اللہ سے مت امپریس ہونا, ڈونٹ. تمہیں لگ رہا ہے بہت خوبصورت ہے, the hell they have to go to is horrific. It's not worth it. And it doesn't mean that they're going to go to hell because they're living in a fancy house. No. They're going to go to hell because they denied Allah. کیونکہ وہ کافر ہے. لیکن کافر does some good deeds, کافر چیریٹی بھی کرتا ہے. تو پھر سبحان اللہ, اللہ اتنا رحمان ہے کہ اس کا بدلہ دنیا پہ جھکا ضرور دیتا ہے. اللہ ادھار نہیں رکھتا کسی کا. جب وہ اچھے کام کرتا ہے, چیریٹیز کرتا ہے, تو اس کو دنیا پہ اللہ دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے. آخرت اس کی عذاب ہے, برزخ اس کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ہے سائیکولوجیکل تو سب سے زیادہ ٹراما وہی کیا ہے, سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشو سب سے زیادہ انہیں کی ہے یہاں. وائی؟ بیکاز قرآن سے دور ہے, اپنے اندر کی فطرت کا جو حق ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. سو پرسن کانٹ بی ایٹ پیس while you're denying the greatest truth in the universe, and Allah is the greatest truth in the universe. تو اندر سے تو ان کو سکون نہیں ہے. میں ان کے اوپر کی ایکٹنگ کی بات کر رہی ہوں. اندر سے تو کتنے, میں کل والی کلاس میں کیا کہہ رہی تھی, واٹ ہیپنس, پتہ چلتا ہے جی ملٹی بلینئر ہے اور اتنے اس کے مینشنز, اینڈ دین واٹ ڈز ہی ڈو, ہی گوز اینڈ کمٹس سوسائڈ. وائی؟ واٹ اے ٹارچر ہز لائف مسٹ بی. You know, even I was talking to somebody, even Robin Williams, the actor, ساری زندگی اس نے لوگوں کو کتنا ہنسایا, کتنا وہ اسمائلنگ فیس لگتا تھا, بڑا خوش ہے نا زندگی کے اندر. He committed suicide. And I was telling my daughter the other day, I said, it is the most painful way to die. She said, why, Mama? I said, because from the moment he died till the day of Qiyamah, let's say he shot himself, right? Till the day of Qiyamah, he's going to keep shooting himself, feel that pain, then again become alive, then again shoot himself, then again feel that pain. Constantly, یہ اس کا برزخ کا ٹارچر ہے till he gets to Qiyamah. 1000-2000 سال, لمحہ لمحہ, ہر روز مرے گا, ہر روز. موت کی سختی کتنی ہے, ایک دفعہ مرنا بہت ہے. But for somebody who commits suicide, he dies every day the same way that he killed himself. And then there's the day of Qiyamah, and then again in hell. It's the same torture for him for eternity. وہ اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا, مارتا ہی رہے گا. It is so scary. May Allah save us from this. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ احسان جو کہا جا رہا ہے نا, کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا, then every soul shall be paid in its full. This is on the day of Qiyamah. Can the one who pursues the pleasure of Allah be like the one who deserves Allah's wrath and whose abode shall be hell? It is indeed the worst of abodes. They are varied in ranks, and Allah is the seer of what they do. اچھا, اب اس کے اندر کیا اللہ کی طرف سے احسان جو مینشن کیا جا رہا ہے, ون از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا احسان اللہ کا, رحمت اللہ کی, ٹو سینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود دس میسج. نہ آتے, نہ ہوتا قرآن, ہم تو ویسے ہی اتنے لاسٹ ہیں. ایون وائل دا قرآن از اویلیبل آن دا دنیا, اگر نہیں ہوتا تو وی وڈ ہیو نو وے ٹو نو ہاؤ ٹو پلیز اللہ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ان ٹو جنہ, بیکاز دا پریویس بکس ہیو آل بین آلٹرڈ. کس دین پہ ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ قرآن کے اندر پوچھتے ہیں نا کہ اب اس کے آنے کے بعد بتاؤ تم کس چیز پہ ایمان لاؤ گے. واٹ آر یو ویٹنگ فور؟ تمہاری تو جنت گراس کے اندر آ گئی ہے, تمہارے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے جنت. جب قرآن تمہارے ہاتھ کے اندر آیا, ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں, ساری آدھی عمر تو گزر گئی. کیسا شیطان کا دھوکہ کہ قرآن ہی نہیں کھولنے دیتا. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں, قرآن نہیں کھولنے دیتا.
आयत नंबर 161 to 171 कर रहे हैं हम, ठीक है. अच्छा, अब हम एक एहसान आप सल्लम, then the other ehsan attached to that is the Quran, Allah's kalam. This is the Google map to Jannah. And then आप सल्लम lived the Quran. हमें जो सुन्नतें दे गए, अगर किसी ने कुरान को जीते हुए देखना है, जिंदा जमीन पे चलते हुए देखना है, तो that was Muhammad sallam's life. So when you study that life, the more you try and become closer to that life, the more you're going to be on the Quran. So we have the theory and we have the practical also. Practical life. कोई ये देख के ये नहीं कह सकता, oh my God, this is impossible. ऐसे तो कोई जी नहीं सकता, इसलिए कि आप सल्लम ने जी के दिखाया, ठीक है. Then after that, अच्छा आगे ये बताया जा रहा है अनफुसहिम, ये वाली आयत है 160 को. Allah has undoubtedly favored the believers by sending in their midst a messenger from amongst them. अब अनफुसहिम, तुम में से भेजा. कितना बड़ा एहसान, ये अरब को फर्स्ट रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कहा जा रहा है कि तुम क्यों डिनाई कर रहे हो उस नबी को, तुम अल्लाह का एहसान मानो. तुम्हें तो अरब नबी भेजा ना, तुम्हें तो वो जबान समझ में आ रही है, जो ये जबान बोल रहा है. there is no language barrier, there is no cultural barrier, and I tell you 80% of the miracle of the Quran is in the Arabic grammar. Arabic grammar के अंदर, because one word does not have one meaning. उनके यहाँ जो तलवार, sword, they have 500 words just to say sword, ठीक है. इतनी डेप्थ है इस लैंग्वेज के अंदर. तो आप एक आयत लें, यू कैन लिटरली फॉर 1 year सिट एंड से इस आयत में से ये भी निकलती है मीनिंग, ये भी निकलती है मीनिंग, ये भी, और 1 साल आप बैठे रहेंगे, 1 साल भी बैठे रहेंगे, वो आयत की मीनिंग नहीं खत्म होगी, इतनी लेयर्स हैं. तो एहसान किस लिए कि जो वो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में जो अरब के लोग जो सुन रहे थे ना, आप सल्लम जैसे ही अरबी कलाम बोल रहे थे कुरान का, उनको तो बात पूरी की पूरी समझ में आ रही थी. हम तो बैठते हैं कुरान पढ़ने के लिए, तो हम तो तफसीर भी लेके बैठते हैं, तर्जुमे की किताब भी लेके बैठते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ का ये मीनिंग होगा. लाइक इफ यू रीडिंग अ बुक एंड ऑन एवरी वर्ड इफ यू से ओके B-O-Y means boy means लड़का, कितने साल में पढ़ेंगे किताब? ऐसे हम अरबी पढ़ते हैं ना. तो उनके ऊपर एहसान इसलिए कि जैसे ही वो वर्ड्स वही उतरी, आप सल्लम रिसाइट कर रहे हैं, अब वो आगे से उसको पहचान भी रहे हैं, और they could feel the miraculous magic, the power of the Quran. They could feel it, ठीक है. And जो तबलीग है वो आप सल्लम was from their culture, so he knew their culture and society. This is very important for anybody who's doing tabligh. For instance, अगर मैं हूँ और मैं भाई अभी मैं उठ जाऊं और मैं आपको कहूँ जी आज आपको लेक्चर, कोई फ्रांस से आए हैं, वो इमाम साहब आपको लेक्चर देंगे, ठीक है, सुन तो आप लेंगे उनका लेक्चर इंग्लिश के अंदर. देयर इज गोइंग टू बी अ कल्चरल बैरियर. ही इज नॉट गोइंग टू नो द न्यूएंसेस ऑफ योर सोसाइटी. सो when he is going to give an example, you're going to say no, that's not how it works in Pakistan. ऐसा नहीं होता. तो कुरान ये कह रहा है कि ऐसा, yeah, but we couldn't call it a cultural barrier. That's a mental barrier. That's a mental block. Everybody, you can't listen to everybody, and that is all right. अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम 100 scholars को सुनोगी तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा, नहीं. अल्लाह ने कहा जिससे दिल कनेक्ट हो जाए एक सुन लो, ठीक है. Sometimes people and then sometimes you actually evolve. जैसे जिनको, मुझे बहुत डर लगता था जिनको सुनने में, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे दिल बड़ा हुआ और कुरान की आयतें अंदर चली गई, अब मैं उनको सुन सकती हूँ without thinking them being judgmental. पहले मुझे लगता था ये बहुत judgmental है, इनकी बात मुझे नहीं समझ में आएगी. अब I can listen to them and उनकी कोई और एक लेवल हिकमत की होती है. There are layers of wisdom in their speech. उस वक्त मुझे नहीं समझ में आती थी. So you can progress from scholar to scholar, but जिसकी बात समझ में आए उसकी बात सुननी चाहिए. अच्छा, and then sometimes माहौल का फर्क होता है. मैं आपको यहाँ पे इतने दिनों से कह रही हूँ जी मेहंदियाँ नहीं करनी, बर्थडेज नहीं करनी, फलाना नहीं करना, सुन्नतों पे आने की कोशिश करनी चाहिए, right? And I'm not enforcing it as a hard and fast rule, but I'm saying we should try and do something. Something has to change, right? It is very possible that if I were to be lecturing in the US right now,
in the United States میں ان کو برتھ ڈیز اور اینیورسریز کی اجازت دے دوں, میں کہوں اچھا کر لیں, کیونکہ کافر ملک میں رہ رہے, پریشر بہت زیادہ ہے ان پہ اور ان کے بچوں پہ. ہم تو مسلم ملک میں رہ کے کافر ہو گئے, وہ تو کافر ملک میں رہ رہے ہیں. they're trying to maintain, they're trying to make their children Muslim, and maybe the pressure is too much right now for them to move away from these cultural things. So as long as then ان کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے, the modes of worship, عبادتیں سکھائیں, بچوں کے اندر ایمان کو وہ کریں, اسٹرانگ کریں. ہمارے لیے بھی ایکچولی یہ بہت ضروری ہے. ہم بھی اتنے سراؤنڈیڈ ہیں, even though we live in a Muslim country, it's like we're living in a kafir country. May Allah save us from this. But these are the pressures of society today within our country. So then what are we going to do? Modes of worship, iman, and like I said, for our kids, the best thing to do is to give them the love of Allah. The love of Allah. My mom, alhamdulillah, has been a very religious woman all her life. میں ہر وقت امی سے ایک بات پہ لڑتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ اتنا ڈراتی کیوں تھی, ہر وقت ڈراتی رہتی تھی, یہ نہیں کرو گی اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ نہیں کرو گی اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ نہیں. میں نے کہا مام, I never fell in love with Allah. I was only constantly ever confused and ever scared of Allah. So nauzubillah, for kids Allah becomes a horrific thing. اور بچوں کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہر وقت تو ناراض رہتا ہے اللہ, تو پھر چھوڑ دو, منانے کی ضرورت ہی کیا ہے. He's forever, he's cranky, nauzubillah. He's got a grudge against us. Sometimes حکمت کے اندر پیرنٹس یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, اور ہر چیز پہ دین, چمچ یہاں سے یہاں بجا دیا گناہ ملے گا. میں حدیثیں چھانٹ کے میرے بال سفید ہو گئے, کدھر ہے چمچ والی حدیث بھائی, پتہ چلا نہیں ہے. It's not part of deen. ٹانگ یوں سے یوں ہلا دی گناہ ملے گا. یہ بھی we have to see. excessively difficult بنا دیتے ہیں دین بچوں کے لیے, اور اللہ کو نعوذ باللہ ہمیشہ scary بنا دیتے ہیں بچوں کے لیے. میں ماما کو یہ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں اگر آپ مجھے اس وقت اللہ کی محبت سکھاتی, اور جب بچے کا دل نرم ہوتا ہے, بچہ محبت کی طرف بھاگتا ہے, چاہے وہ دادی سے ملے, چاہے وہ پھپھی سے ملے, چاہے آپ کو دادی پسند ہو کہ نہ ہو, بچہ کین اٹریکٹ, اس کے اندر ایک اٹریکٹیو میگنیٹک پل ہوتی ہے, جہاں سے اس کو محبت ملتی ہے وہ ٹھا جا کے وہاں لگتا ہے. تو بچے کو اگر اللہ کا عشق بتا دیا کہ دس از ہاؤ مچ اللہ لوز یو, کیسے کہ بچہ اٹریکٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے, اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے. ہم موڈز آف ورشپ پہ تو پورا زور رکھتے ہیں, and at the same time نعوذ باللہ we create a scary image of Allah in their heads. Personally, what I do is میں جنہ کا پہلے کانسیپٹ دیتی ہوں, اور ہے جتنا روک سکوں. My mother, oh God, شیطان ہے اور یہ دوزخ میں ہوگا. جہنم سے کچھ, some people start their dars from جہنم. Some people, yes. That's when I started praying. Yeah. I started praying as a kid because I was afraid of going to Jahannam. دیکھو, I'm not saying it doesn't work. It works. It works. Yeah. But it was after I grew up, and it was after I realized that Allah is not a police that I have to be afraid of. Yeah. I have to be afraid of him so I don't disappoint him. Exactly. You are afraid of his disappointment. You Exactly. disappoint him. First we were afraid of him literally. کہ وہ سزا جیسے دیں گے. principal سے afraid ہوتے ہیں. اللہ بھی ماریں گے, ہاں. اللہ بھی سزا دیں گے. It was not And it's part of our cultural this thing also, نا, جیسے میں نے آپ کو کہا چمچ بجا رہے ہیں, اللہ گناہ دے گا, اللہ گناہ دے گا, ہر چیز پہ اللہ گناہ دے گا. And then it becomes, بچے کبھی چڑ بھی جاتے ہیں. No, the parents should own it, and the parents should say, this is irritating me. مجھے غصہ چڑھ رہا ہے. اللہ کو بیچ میں مت لے کر آؤ ہر بات میں. اس بچے کو ویسے ہی آپ نے کنفیوز کر دیا اللہ کے بارے میں. سو دس از سم تھنگ دیٹ از آلسو ریئلی امپورٹنٹ. اچھا, پھر ماحول کا کانٹیکسٹ ہے. پھر یہ جو عربک آ رہی ہے نا کہ یتلو علیہ آیاتہم, یہ یتلو علینا آیاتہم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں ان کے اوپر, یہ جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو قرات آتی ہے. The literal meaning of the word tilawat is, جو ایک تو تلفظ سیکھنا چاہیے قرآن پڑھنے کا, تجوید ہونی چاہیے, اتنی تو is necessary, فرض عین ہے کہ جو آپ قرآن پڑھ سکیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین آلسو لٹرلی جو میننگ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الف لام میم کہاں پڑھنا ہے اور علم کہاں پڑھنا ہے, دس از ٹولڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اتنے محتاج ہیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ہم تو ان کے بغیر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. تو جو منکر حدیث ہیں وہ پتہ نہیں کون سا دین چلا رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر we can't even read the ABC of the Quran, right? So how can you read deen without the hadith? How can you read deen without Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Then the second meaning about this tilawat is کہ جو تلاوت کا حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے, practically قرآن کو فالو کرنا ہے. That is not possible until you read the tafsir. ہم قل اللہ احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہم ایسے پڑھتے تھے پیرٹس کی طرح. پڑھ کیا رہے یہ تو نہیں پتا نا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر یہ تو نہیں پتا. So it is impossible in any language. It doesn't matter whether you're a Chinese Muslim or a South African Muslim or any Muslim, جب تک تم اس کی تفسیر نہیں پڑھو گے, and not the translation. Word to word translation tells you nothing. Nothing, because it's a classical Arabic کی classical English میں داؤ دی والی translation ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا. تفسیر, there is enough detail in there to know how to practically implement the Quran in your life. یہ بھی پڑھنا ضروری ہے, and I suggest کہ بچوں کو پڑھایا جائے teenage years میں. میری بہت کوشش ہے کہ my daughter, she's going off to college, ایک دفعہ یہ پڑھ لے پھر جائے دنیا میں جدھر جاتی. Once she has this knowledge within her, and this is what we have to do. We have to give our kids enough deen and love of Allah and enough knowledge of deen. Uske baad we have to set them out into the world. ہم ان کو گھروں کے اندر بند کر کے قید کر کے تو نہیں رکھ سکتے نا, but then when they have this knowledge inshallah بہت مشکل ہے to make the wrong decision. ضمیر زندہ ہو جاتا ہے, قرآن پڑھنے سے ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. اچھا, and پیورٹی, یہ تزکیہ کرتے ہیں. یتلو علیہ آیاتہم ویذکرہ, یہ پاک کرتے ہیں ان کو. کیسے پاک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک تو پاک قرآن سے پاک کر دیا, زندگی پاک ہو گئی, مورالٹی پاک ہو گئی, کیریکٹر پاک ہو گیا. ایک پاکی کا ریچول ہے غسل, وضو کا طریقہ, especially for women after menses, the غسل کا طریقہ یا after sleeping with your husband جو غسل کا طریقہ ہے, یہ سب سنتوں کے اندر in detail ہے. That is necessary. یہ طہارت کا حصہ ہے. وضو اور غسل اگر ایسے نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک یہ پیور کیا گیا, ایک عقیدہ پاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کلینلینس کی طہارت کی پیورٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک مورالٹی کی پیورٹی ہو گئی, ایک عقیدے کی یور انٹلیکچوئل پیورٹی کے دین کے اندر شرک نہیں ہو سکتا. یہ پیورٹی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اس کی پیورٹی آ گئی. دین آئی سیڈ اخلاق پیور کیا, مورالٹی اور پرسنالٹی ڈیولپ کیا تھرو دا قرآن, مائنڈس پیوریفائی کیے, ایمپتھی کریٹ کی. I don't think before reading the Quran I ever worried about how the other person felt. It didn't make any difference to me. And I used to think myself a really good Muslim, by the way. اپنے بس پڑھتے مجھے لگتا تھا میں بڑی نیک ہوں بھائی, بڑی میں نمازیں شمازیں پڑھتی ہوں. جب میں نے قرآن پڑھا میں نے کہا یہ تو نیکسٹ لیول ہے, یہ تو مجھے اگلے کی بھی فکر کرنی ہے. واو اللہ, مطلب I didn't even know that was part of my job being a Muslim, is to worry, to have empathy. If somebody is in pain, give them some kind words. If somebody is ill, go and visit them. اچھا کر کیا رہی ہوں جب میں دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں, میں اپنی جنت کما رہی ہوں. Again the focus comes back to everything that the Quran is teaching you, but it will uplift your character so much, so much. اگر کوئی مشکل میں اس کو ایڈوائس دینا, even if آج تو واٹس ایپ ہے بھائی, نہیں ہے ٹائم بیماروں سے جا کے ملنے کا, پوچھ لینا, گیٹ ویل سون کہہ دینا, وہ واٹس ایپ رجسٹر ہو جائے گا, قیامت کے دن اللہ پاک فرشتے دکھا دیں گے, اللہ پاک یہ واٹس ایپ تھا. She was worrying, she was helping other people, she was being kind to other people. This is such a large part of deen, and unfortunately this is the largest part that is missing from practical Muslims, because you see Muslims divided them. وہ کہتے ہیں ہم داڑھی والے مولوی تو بن جائیں گے, حقوق اللہ سارے لے لیتے ہیں, یہ سب ہم سنبھال لیں گے, اور بہت اچھے سنبھالتے ہیں. زکوٰۃ, روزہ, حج, داڑھی, سنتیں, کھانے کا طریقہ, حجاب, سارے گھر کے اندر ساری سختیاں ہوتی ہیں. حقوق العباد نہیں ہوگا. پھر اسکور پوائنٹس تو گئے نا. مسلم از اے ویری ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی.
اب وہ راؤنڈ ہوگی کہیں, وہ صرف ہوگی کیسے, جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے ایوری ڈے something or the other. You know, every day after class, I'm sure you feel, I also feel this, I take away something. مجھے الحمدللہ قرآن پڑھتے ہوئے, studying the Quran must be 6 years now, جو میں every day پڑھ رہی ہوں. The miracle of the Quran is every day I take away something new from the Quran. Every day. کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آیت کھولی اور یون کیا اور میں نے کہا oh I already know this. No. This is what blows your mind about the Quran. is ساری زندگی اس کو پڑھتے رہو گے, یہ تمہیں کچھ نیا ہی سکھائے گا. This is the most intelligent book in the world. اچھا, پھر تو مومن کیا ہوتا ہے, ایون ٹیمپرڈ ہوتا ہے مومن, اور حکمت اور کتاب دے دی, یعنی قرآنک wisdom and prophetic wisdom. This is the hikmat and the kitab. Anyone who doesn't accept the methodology of the Quran and the Sunnah, then he is in gumrahi. اور purpose of Rasul بتا دیا کیا تھا, علم of the Muslims to teach them the straight path. This is very important. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر کیوں بھیجے, اللہ پاک کہہ رہا تھا کہ تمہیں علم دیا جائے نا, تمہیں مسلمان بنایا جائے. And by the way, then the responsibility comes that we were supposed to give this ilm to somebody else. We were supposed to take up the mission of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, being the ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ Ayat number 165, when such a calamity will befall you, twice the magnitude of that which you had already afflicted, shall you say, where has this come from? Say, it is from yourselves. Verily Allah is able to do all things. What afflicted you the day two armies clashed was the decree of Allah, and so that he may ascertain who the believers are and he may ascertain who the hypocrites are. اچھا, اب یہ کیا ہوا کہ جب احد کے اندر ہار گئے نا, قرآن جو ہے نا وہ سبحان اللہ, اٹ uplifts the person, clarifies, clarity آ گئی. Somewhere in their hearts the صحابہ were saying, لو یہ کیا ہو گیا, مطلب ہمارے ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم is marching نا, اللہ کا رسول is marching with us, how can we lose? تو اللہ پاک ان آیتوں کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول نعوذ باللہ تعویذ نہیں ہے جو تم گلے میں لٹکا کے مارچ کر رہے ہو. خبردار جو تم نے یہ سوچا کہ یو ہیو امیونٹی جسٹ بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم از مارچنگ ود یو, دیٹ یو کی ناٹ سفر اے لاس. کلیئرٹی کر دی گئی, نو, دس از اے مسکنسپشن. یس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم از الحق, یس ہی از the prophet of Allah, لیکن کہا کیا جا رہا ہے, تم نے کیا کیا, تم نے نافرمانی کی, you suffered the consequences of your own mistake. اور نافرمانی کی کتنے لوگوں نے تھی, 5% صرف. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہمارے یہاں پہ کیا مسکانسیپٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس we don't have Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but somewhere in our lives ہمارے اندر یہ مسکنسیپشن آ جاتا ہے کہ جی اگر میں نیک ہوں, خبردار جو کوئی چیز غلط ہوئی زندگی کے اندر, نعوذ باللہ, یہ پھر شیطان نیکی کے اندر غرور دیتا ہے, وہ دماغ یہاں جا کے خراب کرتا ہے کہ لو بی بی تم تو پیرنی ہو گئی, اب تو دیکھو تم, اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کبھی نقصان بھی نہیں ہوگا, کبھی پیسہ بھی نہیں جائے گا, کبھی گاڑی بھی نہیں لگے گی, بچے فیل بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. مسکنسیپشن. کہیں قرآن کے اندر اللہ کا یہ پرومس نہیں آتا کہ دیکھو تم میرے ہو گئے تو تمہیں زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ملے گا. دیٹس ناٹ پارٹ آف دا ڈیل, یہ ہم زبردستی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین دی ادر تھنگ از کہ یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زندگی میں فلانی نیک لوگ ہیں, کوئی دعا کرنے والے, ٹھیک ہے, لائک آئی ہیو شاہ صاحب ان مائی لائف, اور اب میں کہوں گی جی کیونکہ وہ ہیں تو اب میری زندگی کے اندر کبھی کوئی مشکل نہیں آ سکتی. مسکنسیپشن ہے نا. اللہ نے جو وعدے اللہ نے نہیں کیا, ہم نے کیسے اللہ کے اوپر نعوذ باللہ جھوٹ باندھ دیا, ہم نے کیسے خود ہی پرسیو کر لیا. ایک تو خود ہی پہلے اپنے آپ کو نیک پرسیو کر لیا, اس کے بعد اپنی نیکی پہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ آپ کا نہیں, آپ کوئی, وی کین ناٹ ہیو اینی لاس, وی کین ناٹ ہیو اینی ڈیفیٹ. تو اسلام جو ہے نا بڑا ایون مائنڈیڈ رکھتا ہے مومن کو. قرآن کیپس یو ایٹ اے لیول, ایٹ اے مڈل پاتھ, ایکسٹریمٹیز میں نہیں جانے دیتا. نہ اپنے آپ کو زیادہ گندا سمجھو, نہ اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھو, نارمل رہو, کام کرتے رہو. اسلام نارمل رکھتا ہے, آپ کی مینٹالٹی کو نارمل رکھتا ہے. اٹس امیزنگ دس ہیلنگ میکینزم آف دا قرآن. ٹھیک ہے. اینڈ اللہ کلیریفائڈ کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ادر مسکنسیپشن از کسی اور کی نیکی, کسی اور کی دعا مجھے نہیں بچا سکتی. دس از ناٹ پاسبل.
اپنا عمل ایبسلیوٹلی ضروری ہے. ہاں صدقہ جاریہ ہوتا ہے دنیا کے اوپر, اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں سے جو نیک کام کر لیے یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں, لیکن اپنا عمل یعنی رپورٹ کارڈ اگر میری ہے اور میں ہی کھڑی ہوں اللہ کے آگے, تو کسی اور کا تو نہیں کہہ سکتی نا کہ وہ بھی ڈال دے, وہ بھی ڈال دے, وہ بھی ڈال دے, اللہ میں اس کی فرینڈ تھی. یہ نہیں ہو سکتا. It doesn't even make sense to us. We're laughing about it ourselves also, right? لیکن یہ لوگ امیج بنا کے رکھتے ہیں اپنے دماغ میں. کیوں؟ کیونکہ خود کرنے کا موڈ نہیں ہوتا. بھائی جیسے تم میری دوست ہو, اب تم اپنے دماغ میں بنا لو, ہاں بھائی تو آپ مجھے لے کے جائیں گی نا جنت, اعوذ باللہ. ہاں کتنے, مگر 10 لوگ یا کتنے لوگ وہ حافظ تو لے کے جائیں گے, اس میں تو خیر شہید بھی. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ تو ہے, یہ مطلب برحق ہے, even according to the sunnah that they're going to take. That the hafiz and the shaheed are getting. Yes, but how many hafiz and shaheeds do you know? Yeah, but like we can or I know. count on it, right? Yeah, or I mean, are we going to send Facebook friend requests to hafizes and say hello, can you please put us on your guest list at Jannah? It's not practically going to work like that. جن کو وہ لے کے جائیں گے ان کے کوئی وہ نہیں ہوگا. نہیں اعمال ہوں گے, سب کا حساب ہوگا. Everybody is going to pay off their amal and everybody is going to go to Jannah after that. If there is, دیکھو اگر حقوق اللہ میں, I strongly believe اگر حقوق اللہ میں 19-20 کہیں رہ بھی گیا نا تو اللہ بخش دے گا. حقوق العباد کی جو پکڑ ہے نا, this is actually the arch, it's called the arc of Kantara. یہ پل صراط کے بعد there is an arc, ایک مصیبت اور ہے. یہ آرک آف کنترا پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جن کا ہم نے حساب دینا ہوگا, جس کے بارے میں کچھ بولا ہوگا, جس کا مال کھایا ہوگا, جس people. Now this is not حقوق اللہ. حقوق اللہ is all done for. You're walking on, this is before Jannah. And at the ark, اب وہ کہے گا کہ یہ میرا حساب اللہ مجھے لے کے دو, اس سے, اس نے مجھے موٹی کہا تھا, اس نے مجھے فلانا کہا تھا. سوچ people start comparing both. کہ میں یہ نہیں کر رہی, نماز نہیں پڑھی. I've seen people نماز نہیں پڑھتی but I'm very kind to people. Yes, which is true. But now if that, so she's already half made now. تم یہ دیکھو کہ آدھا کام تو کر لیا. I think the more difficult thing is حقوق العباد. So we تو can اگر no, you can't leave it. But I'm saying she's already halfway there. She's already a good Muslim. When you're a good human being, you're already a good Muslim. You just need to add in the modes of worship now. Complete ho gaya. Recipe complete. It can't be you can do this or that. Yeah. It's not, Allah didn't offer Quran in bits and pieces کہ تمہارا جو موڈ ہو تم یہ کر لینا اور اگر یہ موڈ ہو تو یہ کر لینا. نہیں. So this is what I'm saying. Muslim is a very whole character, personality. اس کی بہت wholesome ہوتی ہے in all fronts. حقوق اللہ also and حقوق العباد. اب میں وہاں پہ بتا رہی تھی کہ کنترا پہ اگر آپ پولیس رات پہ ہاپ اسکپ کرتے ہوئے گزر کے پہنچ گئے, آگے جنت کے دروازے نظر آ رہے ہیں, یہ کنترا کا آرک ہے. اور یہ آ گئی ایک دوست جس کا دل دکھایا تھا, اور وہ کہے گی اللہ یہ اس نے میرے پیچھے سے مجھے موٹی کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا, اور وہ کھا گئی وہاں پہ نیکیاں, تو پھر کہاں جائیں گے؟ صحابہ, اللہ تمہیں اجر دے, اللہ تمہیں اجر دے. یہ صحابہ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. Yes, it does. And it does, but also because we are at a default position. We are at a default position. Our psyche, we've grown up like this. We've grown up on commentary, even in TV, dramas, in our lives. تو ہمارے مائنڈ ویسے ہی سیکھتے ہیں نا, جو ہم کامنٹری دیکھتے ہیں وہ becomes part of our personality. صحابہ asked آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ اپنے مائنڈ کے اس کا, بیکاز یہ جو مائنڈ کا تھاٹ پروسیس ہے یہ اللہ کے پاس تو ہے, یہ آواز اللہ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے. Angels might not hear what we think in our heart, but Allah does. تو آپ صحابہ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت روئے تھے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے حساب دیں گے, چلیں ہم عمل بھی چینج کر دیں گے, ہم یہ بھی چینج کر دیں گے, ہم یہ بھی, ہمارا جو سوچ ہے اس کے اوپر کیسے وہ دیں گے. تو جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ اس کے اندر بہت لینینسی ہے,
کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر اللہ پاک جو ہے وہ بہت لینینسی رکھیں گے, یعنی بخش دیں گے, اس کے اوپر حساب نہیں ہوگا. نہیں, ایگزیکٹلی گناہ نہیں ملتا اور گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ تم گناہ کر نہ لو. سو ایگزیکٹلی دا سیم وے, اینڈ ایون دین گناہ ایک لکھا جاتا ہے. تو انکریجمنٹ تو یہی ہے نا کہ اپنے مائنڈ کو بھی اس لیے کہ جب مائنڈ کے اندر تھاٹ پروسیس اویلیبل ہوتا ہے, شیطان کرتا کیا, دیکھیں قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا کہ جب ہم کہیں گے نا, ہم کہیں گے اللہ اس نے ہم سے یہ کروا دیا, اس نے ہم سے یہ کروا دیا, سے بٹ میں قادر تو نہیں تھا. اور وہ حق بول رہا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ سچ بول رہا ہوگا. تو اس بات کو سمجھ لیں, شیطان قادر نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں پپٹ کی طرح یوں نہیں گھما سکتا, مجھے لیفٹ اور رائٹ نہیں گھما سکتا. دی اونلی تھنگ ہی کین ڈو از پلے مائنڈ گیمس. وسوسہ وسوسہ وسوسہ. تو وسوسہ کس چیز پہ آتا ہے؟ مینٹل تھاٹ پروسیس پہ آتا ہے. اٹس بیسکلی اے مینٹل سائیکولوجیکل وارفیئر دیٹ ہی پلیز, اینڈ ہی از دا بگیسٹ سائیکائٹرسٹ ان دا ورلڈ بیکاز ہی اسٹارٹڈ اسٹڈیئنگ ہیومن سائیکی وین آدم علیہ السلام واز بورن. تو ہماری تو وہ نسلوں کو جانتا ہے 10, 15, 20 ہزار سالوں سے, ٹھیک ہے, کتنے ہزار سالوں سے جانتا ہے. اینڈ ہی نوز ایگزیکٹلی اب یہ ہوگا تو یہ یوں کرے گی, تو یہ یوں ریئیکٹ کرے گی, تو یہ یوں, یہ ایسے جانتا ہے ہماری سائیکی کو. سو آل ہی ڈز ریئلی از پلے ود آور سائیکی. اب تھاٹ پروسیس کو کیوں پیوریفائی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ شیطان نا ایک تھاٹ ڈالتا رہتا ہے, ڈالتا رہتا ہے, ڈالتا ہے. فار انسٹنس فار ٹین ایجرز ٹوڈے ون آف دا بگیسٹ پرابلمس فار دا مسلم امہ از ٹو سیو دیئر ٹین ایجرز فرام واٹ؟ الکوہول, ڈرگس, ٹھیک ہے. اب وہ تھاٹ پروسیس کیا ڈالتا ہے؟ اف دا ٹین ایجر از, اینڈ آر ٹین ایجرز آر ویری اسمارٹ, الحمدللہ بہت انٹیلیجنٹ. میں کہتی ہوں 16-17 سال کی انٹیلیجنس جو ہے نا 40 سال کی عورت سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے آج کے بچے, اتنا تیز ان کا دماغ ہے. وہ کرتا کیا ہے ان کے ساتھ کہ he'll just give it, everybody is doing it, everybody is doing it, everybody is doing it. تم ہی اوور ہوئی بھی ہو, you're trying to act like an angel, you're trying to, پھر اندر سے rebellion آتا ہے, no I'm not an angel. Of course you're not, you're human. Everybody's trying it, you have to try it. Everybody's trying it, you have to. Idea ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا, 1 سال کے بعد تو بندہ پاگل ہی ہو جائے گا نا. اچھا, I don't want to try it. If somebody is still being very stubborn and saying I don't want to try it, I don't want to try it. اچھا مت ٹرائی کرو, اس کے ساتھ تو جا کے بیٹھ جاؤ جو پی رہا ہے, اس کی اسمیل تو کر لو, ٹھیک ہے. پھر اس کو دیکھو کتنا فن ہو رہا ہے نا, وہ کتنا ہنس رہا ہے, گگل کر رہا ہے, لوٹ پوٹ کر رہا ہے. Look at, that's not fair. Why do they get to have all the fun? Why does she have? You're such a good person, don't you deserve that happiness in your life? Psychological warfare اس کا meticulous ہے till the time کہ وہ پہلے آئیڈیا ڈالتا رہے گا ڈالتا رہے گا ڈالتا رہے گا جب تک کہ وہ لے جا کے گناہ کروا دیتا ہے. Yes. For every, yes, شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. وہ حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ he looks for anything negative. Anything negative. میں نے آپ کو کیوں کہا دل کو پیوریفائی کرنا ہے؟ جن کا دل پیوریفائی ہوتا ہے ان کو اللہ کا نور ملتا ہے, قرآن ملتا ہے. جب دل پیوریفائی نہیں ہوتا, ایک نیگیٹو تھاٹ, فار انسٹنس آئی ہیو اے گرج اگینسٹ شامزہ, ٹھیک ہے, اور میں یہ آ کے بیٹھی ہوئی نا, میں دل میں سوچی آ گئی ہے یہ. آپ یقین کریں میرا قرآن پڑھنا پڑھانا گیا, کسی کام کا نہیں ہوگا قیامت کے دن, کچھ نہیں ملنے والا. اگر میں دل کے اندر کسی کے لیے نفرتیں لے کے بیٹھی ہوں تو دس از واٹ دا قرآن سیز از, اندر سے بھی پاک کر دے گا, اندر سے بھی کلیئرٹی آ جاتی ہے اینڈ پہچان آ جاتی ہے. یو نو ہاؤ یو جسٹ سیڈ او سو دس از دا شیطان ہو میکس اس ڈو اٹ. آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے منٹوں میں, یہ بھی شیطان کا آئیڈیا تھا, یہ بھی شیطان. میں تو اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ پاک شیطان تو بند ہے نا رمضان میں, یہ باقی سارے کام کون کرا رہا ہے؟ ہم تو پھر بھی وہیں کے وہیں ہیں, گھٹنوں میں پھر بھی درد ہو رہی ہے, آدھی تہجد کھڑے ہو کے پڑھی, آدھی بیٹھ کے پڑھ لی, کیوں؟ لیزینس پھر بھی آ رہی ہے. اب سمجھے, شیطان کی دوستی کے ساتھ ایک شیطان, بڑے شیطان بند ہوتے ہیں, ایک ہمارے اندر پیدا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, چڈی بڈیز ہیں آخر شیطان کے, کچھ اپنا نفس, مائی وانٹس, کچھ اپنا نفس بھی شیطان کا آئیڈینٹیکل ٹوین بن چکا ہوتا ہے. تو دس از ویئر دا کلیئرٹی کمز کہ اچھا چلو بڑے شیطان تو بند ہے, لیکن جو اپنے اندر اس نے ایک شیطانی
وہ کریٹ کر دی ہے نا, وانٹ, ڈرائیو, ڈیزائر, وہ اور اس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل ہے. نفلیں پڑھنا, قرآن پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے. میں کہتی ہوں حج پہ جانا, عمروں پہ جانا کچھ مشکل نہیں ہے. اپنے اندر کے شیطان کو مارنا, اس نفس کو کہنا ہاں نہیں کروں گی میں یہ چیز, یہ نہیں ہے قرآن کے اندر, ہاں میں اٹھوں گی, میں پڑھوں گی قرآن, ہاں میں کروں گی. 101 بہانے آتے ہیں. مجھے بتائیں اتنا سا قرآن کھولنے میں کیا پرابلم ہے؟ اتنا سا دوپٹہ ہے 2.5 میٹر کا, یہاں سے یہاں رکھنے میں زندگی گزر گئی ہماری. If I'm talking about my own personal journey, it took me 13 years to wear a piece of cloth on my head. And I was already claiming to love Allah a lot. A lot. میرے دعوے بہت تھے. حقیقت تو دیکھو, یہ 2 گرام کا نہیں ہے یہ چادر. یہاں سے یہاں نہیں اٹھا سکتی تھی. رمضان میں چادر پہنتی تھی, رمضان کے بعد چادر اتار دیتی تھی. اینڈ دین گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. مگر کیا ہے, لگے رہو. ایک ٹائم آتا ہے کہ یور ہارٹ بیکمس سک اینڈ ٹائرڈ آف پلئنگ دس فیک گیم, بیکاز اندر سے یو آلریڈی فالن میڈلی ان لو ود اللہ, اینڈ ناؤ یو وانٹ یور آؤٹ سائڈ ٹو لک لائک واٹس گوئنگ آن ان سائڈ. پھر آپ وہ سوشل اپیئرنسز اور وہ مینٹین کرنے کے لیے آپ ایک ڈرامہ لگا کے رکھتے ہو دنیا کے آگے. ایکچولی اندر سے آپ بدل چکے ہوتے ہو. جب اندر سے yearning آتی ہے, a lot of my young students they come to me and they say we want to do hijab. جب آپ کا وہ ایک تو میری اسٹوڈنٹ ہے, اس نے کہا میرا تو دل کرتا ہے میں بامر جیکٹ پہن کے چلی جاؤں. میں نے اللہ کا واسطہ, میں نے تمہیں کون سے درس میں بولا کہ تم بی بی یہ ہلکا ہے یہ پہن لو, مطلب this is easier honestly. She said نہیں مجھے اتنا جوش آتا ہے جب میں آپ کی وہ سنتی ہوں. میں نے کہا جوش آتا ہے, اب اس جوش کو اندر انٹرنلائز کرو اور سنبھالو. Don't make the decision today. Don't even make it a year later. Don't even make it 2 years later. پہلے پورا اندر ورکنگ کرو, اندر مسلم بنو, انٹرنلائز کرو قرآن کو. پھر when it's bursting out of your heart, when you can't control it anymore, پھر تم آؤ شریعت کے اوپر. پھر تم ایسی شریعت کرو گی کہ زندگی بھر نہیں چھوڑو گی. جب ہم اندر سے پکے نہیں ہوتے and we start going towards the physical appearances of deen before we start implying the Quran within us, we get lost, we trip and we fall face down. A lot of people I've seen, ایک دن انہوں نے پورے کے پورے عبایا پہنے ہوئے, اگلے دن وہ ڈریس اور وائن کے گلاس کے ساتھ. میں نے دیکھے ہیں لوگ ایک ایکسٹریم سے دوسرے میں جا کے گریں گے کبھی بھی. And the beauty of Islam is Allah hasn't given you a time limit. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ 30 دن رمضان کے اندر لے آنا پورا کا پورا اسلام, عید والے دن مجھے چاہیے 100% مومن. اللہ نے کہا کیپ ٹرائنگ. اللہ نوز کہ ہم نکمے ہیں, تو اللہ تو کہہ رہا ہے پوری زندگی کوشش کرتے رہو. ہاں بٹ واٹ اللہ وانٹس ٹو سی از کوشش کرتے رہو, موومنٹ اپورڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اچھا someone else's نیکی can. اچھا اب عہد میں نے آپ کو کیا کہا, 5% disobeyed and the price was paid by all of the Muslims. مگر ایک اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ sense of entitlement ختم ہو گیا مومن کا. The sense of oh we are marching with Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we're definitely going to win the war, ختم ہو گیا sense of entitlement. تو اگر ان کے پاس نہیں تھا صحابہ کے پاس, تو ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں. کوئی sense of entitlement نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. You are responsible for what you do and دنیا کے اسباب اختیار کرنے. اچھا آیت نمبر 166 کے اندر آزمائش because of your deeds. ٹھیک ہے. اور فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا تھا اور اللہ کا ہوتا ہے always. اس چیز کو پہچان لینا, اس سے کیا ہوتا ہے, کامنٹری کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مصلیت کیا تھی اللہ پاک نے بتا دیا 166 میں. کیا منافق کھل کے سامنے آ گیا, نظر آ گیا, پتہ چل گیا کون ہے باتیں بتانے والے. It was a temporary loss. All was a temporary loss. اس کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ملے تھے, ایکسپوز ہو گئے تھے منافق. ٹھیک ہے. And they said, ان کے ورڈز یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں جس کے اندر they said, جب ان کو کہا گیا نا کہ آؤ مدینہ کو ڈیفینڈ کرو, تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا. منافق کی ایک اور کوالٹی, وہ بہت بھولا ہوتا ہے, دین کے معاملے میں بہت بھولا ہوتا ہے. دنیا کے معاملے میں سب کچھ پتہ ہے منافق کو, دنیا کو انگلیوں کے اوپر نچا سکتا ہے. When it comes, وہ ابھی تک وہ پوچھ رہے, اچھا پتہ نہیں یہ بھی کرنا ہوتا ہے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے, اچھا بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں.
آخری 10 رمضان کی بڑی ہوتی ہیں, اس میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے. I kid you not. یہ ابھی تک بھی یہ مینٹالٹی آپ کو نظر آئے گی. Why? There's an escapism in it. یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں 95% of people don't read نماز. Why are they not reading نماز؟ اس کے اندر بھی escapism ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مت سنو. قرآن سنو گے تو حساب قیامت کے دن سخت ہوگا. اگر نہیں سنو گے تو وہاں جا کے ہم بھولے بن کے اللہ کو کہہ دیں گے سوری اللہ, we didn't know, so sorry. یہ نہیں ہوگا. But sometimes even after reading Quran, if you skip some information, like you tried your best, right? اور پھر بھی اگر کوئی چیز مس ہوگی قیامت کے دن معافی 100% We tried, right? 100%. میں کہتی ہوں یہ جو جستجو ہے, یہ جو روح زندہ ہے, اللہ تو روح جانتا ہے. He's connected, actually he is light, Allah is light and our ruh is light. He's directly connected to this ruh. He knows the potential, he knows how much is the struggle, he knows how much is the love. وہ وہاں سے ڈائریکٹ سچا حساب نکال کے اللہ دے دے گا, کہے گا ٹھیک ہے you were trying, ٹھیک ہے you failed, استغفار کرتے رہے ہم ساری زندگی, ٹھیک ہے جہاں فیل ہوئے وہاں استغفار نے کور کر دیا. ہماری ایک نماز سے جو دوسری نماز ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے. ایک رمضان سے دوسرا رمضان ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ہمارے گناہوں کو دیتا ہے. تو ایکچولی تو ہم پوری زندگی اپنے گناہ ہی دھو رہے ہیں. اللہ نے ایسا موقع دے دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ہو گیا تو ڈیفینیٹ 100% یہ کبھی دھل نہیں سکتا. اٹس آل واشبل, سرف ایکسل سے دھل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. معافی کرتی رہتی ہے. انفیکٹ ان کنٹینیویشن آف دیٹ جو بچہ نافرمان ہوتا ہے, لوگ بہت مسکنسیپشن میں ہیں کہ جی جب نیک دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے اللہ نیکوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے, there's a logic in that. وہ نیک کام کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ان کی زبان سے بہت تسبیح ہوتی ہے. آپ کسی پیر فقیر اللہ والے کو, کسی کو قاری صاحب کو, کسی بھی امام کو, عالم کو کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے. The beauty of this hadith is that according to this hadith جو 70 ماؤں کی محبت کرتے ہیں, ماں کو ایکچولی سب سے زیادہ محبت اس پہ آتی ہے جو نافرمان اولاد واپس آتی ہے. The black sheep جب وہ گرتا ہے نا اور وہ پکارتا ہے ماں, تو ماں اس کو ایسے پکڑتی ہے جیسے اپنی اوبیڈینٹ چائلڈ کو نہیں پکڑتی. ایسے ماں کی دل کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو ایسے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب اس کا ٹوٹا ہوا بندہ جو گنہگار ہے, he is drowning in the depths of his sins and there is darkness in his life and there is nobody to help him out of it. When he says Allah help me, and he does, and in Ramzan a lot of them do, وہ جو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے نا, وہ اس کا ایک پکارنا کیا پتا کہ اللہ اس کی ساری کی ساری زندگی بدل رہے. The unfortunate thing is people just are disconnected. جیسے نہیں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, they're just floating away اور پتہ ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں, جدھر ویوز جا رہی ہیں ادھر جا رہے ہیں. وہ کنیکشن واپس, they're not struggling against the tide to come back to Allah. Then کیا کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. اینڈ ایک اس کے اندر آیت کے اندر absolutely beautiful, it's آیت نمبر 167. If we knew how to fight, we would have definitely followed you. That day they were closer to infidelity, kufr than belief, ایمان. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ؟ کافر کے لیے کہہ رہا ہے جو احد کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے. یعنی منافق ہے, منافق کافر سے بھی بدتر ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو نہیں لڑ, اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم آ جاتے تمہارے ساتھ. اللہ is saying that day they were closer to kufr. Means Allah did not write even them off. یہ جو منافق احد سے منہ پھیڑ کے گئے ہیں, اللہ نے کہا ٹھیک ہے in that moment تم کافر تھے, in that moment. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پوٹینشل نہیں ہے واپس آنے کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کافر لکھ دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. They were closer to kufr than ایمان. یعنی شیڈ آ گیا ہے. منافق کے اندر شیڈ ہوتا ہے کفر کا. منافق ہوتے ہوتے وہ بہت قریب چلا گیا کافر کے, لیکن اس کے اندر اللہ کی بخشش ہے کہ اگر ابھی بھی تم کفر سے ہٹ کے ایمان پہ چلے گئے نا
تو تمہیں اللہ بخش دے گا. اللہ did not write them off. Allah saying on that day. Allah doesn't write off very easily. Allah doesn't want you. Nauzubillah, like I said, Allah is not a sadistic God. He's not going to enjoy us roasting in hell. He doesn't want us to go to hell. It doesn't make sense. جس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے, وہ کیوں ہمیں روسٹ ہوتے ہوئے دیکھے گا, خوش ہوگا؟ کیوں؟ ناٹ پاسبل. تو لاجکلی بھی جو بار بار اللہ موقع دے رہا ہے, یہ کافر کو دے رہا ہے, یہ منافق کو دے رہا ہے موقع. تم میرے بندے تم واپس آ جاؤ, تم توبہ کر لو. اٹ از ریئلی, جب یہ سمجھ میں آتا ہے نا, تو اگر اس کے لیے توبہ کا دروازہ, سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. منافق کے لیے کھلا ہے تو مسلم کے لیے کیوں نہیں کھلا؟ کون ہے؟ ہم ججمنٹل ہیں. ہم کہتے ہیں فلانے کو رائٹ آف کر دو, فلانے کو رائٹ آف کر دو, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ بھی جہنم جائے گا, وہ بھی جہنم جائے گا, سارے جہنم جائیں گے. یو سی, اسلام has not come on the دنیا to annihilate people. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسلام کا ایک ایکسٹریمسٹ ورژن جو دکھاتے ہیں, ٹیررسٹ ورژن, کہ جی بام نکالو اور سارے کافروں کو بام مار کے پھاڑ دو. نہیں, اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے. اسلام کا یہ مقصد ہے, قرآن یہ دکھا رہا ہے کہ ان کافروں کو مسلمان کرو نا, محنت کرو. وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ان سے بھی 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے. اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے, ان کو راستہ تو دکھاؤ جنت آنے کا. تم لگو تو صحیح, لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. بام پھاڑنا ایزی ہے, ایزی ہے, بام پھاڑنا ایزی ہے. that's what they're doing. وہ کہہ رہے پھاڑ کے ختم کر دو ان کو. تو بنی اسرائیل والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بنی اسرائیل کہتا ہے anybody who's a non-Jew, if I murder a non-Jew, I'm not going to be answerable in front of Allah, because non-Jew is not human. مسلمانوں کے اندر بھی وہی مینٹالٹی آ گئی, گھس جاؤ کافروں کے بازاروں کے اندر اور گھروں کے اندر اور ہسپتالوں کے اندر اور پھاڑ ڈالو اپنے آپ کو. قرآن کی آیت یہ آپ کو کبھی بھی نہیں ریفلیکٹ کر کے دے گی, کبھی نہیں ملے گا آپ کو سنت کے طریقے میں یہ چیز ہے. یہ ایکسٹریمسٹ مینٹالٹی کہاں ملے گی؟ آج کا یہ جو کریٹ کیا ہے, بیکاز مسلم ہیز بیکم فرسٹریٹڈ اینڈ نکما. خود کچھ کرنا نہیں ہے, خود علم حاصل کرنا نہیں ہے, خود نہ تبلیغ کا کام کرنا ہے, نہ دین پھیلانا ہے, نہ کسی کو دین سکھانا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ فرسٹریٹ ہو کے جا کے پھٹیں گے. دیٹس این ایزیئر جاب فار دیم ٹو ڈو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آئی کین نیور چینج. کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. دعا از دا موسٹ پاورفل ویپن آف اے مومن. دعا چینجز یور لائف. دعا چینج مائی لائف. When I started reading the Quran, I honestly used to just read and say, I used to laugh at myself. I never thought I would be teaching the Quran. میں تو ہنستی تھی, میں کہتی تھی تم تو اچھی مسلمان نہیں بن سکو گی, مر جاؤ گی تم اسی دنیا کو خوش کرتے کرتے. یہاں اکیلے بیٹھ کے اللہ کی آیتیں پڑھ کے روتی رہتی ہو, اور باہر تمہارا کیا تماشا ہوتا ہے. What a two-faced person you are. میں اپنے آپ پر کہتی تھی کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں دعا کرتی تھی, اللہ اگر تو چاہے تو ہو سکتا ہے نا, اللہ اگر تو چاہے تو ہو سکتا ہے, میں تو نہیں کر سکتی. اینڈ دعا آپ کا واقعی پوری زندگی بدل سکتی. دعا کے اندر جو پاور ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. That came later. Yes, the yearning for teaching came later, but a lot later. Like I said, I've been studying for about 7 years, and 3 سال ہوئے, 4 سال ہوئے مجھے پڑھاتے ہوئے. تو 3-4 سال تو اپنا ہی دل سنبھالتے ہوئے لگ گئے تھے. قرآن I still prayed for change. I wasn't praying to become a da'i at that time, but I was praying to become a stable Muslim, because I was just sick and tired of being an in and out sort of Muslim. Every Ramzan I was a brilliant Muslim, and 11 months I wasn't a great Muslim. Personality میں کوئی چینج نہیں آ رہا تھا. Same friends, same circle, same life, same parties, same. You never get out of that vicious cycle. And ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور اب اللہ میاں سے دعا بھی کر رہی تھی, دل بھی کر رہا تھا, دعا بھی کر رہی تھی. اینڈ یٹ اٹس لائک وہ دلدل نہیں ہوتا, کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, سینڈ, کوئک سینڈ. دس از واٹ دا دنیا از لائک. اٹس لائک اے کوئک سینڈ. یو ریئلی نیڈ دا پاور آف دعا ٹو پل یورسیلف. میں نے انفیکٹ آپ کو جو دعاؤں کی کتاب دی ہے رمضان کے شروع میں, اس کے اندر جو صبح اور شام کی دعائیں ہیں, دے آر لائف چینجنگ. آپ مجھ سے گارنٹی اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیں, they are life changing. صبح کی میرا خیال ہے اس میں 6-8 دعائیں ہیں, اور شام کے وقت یعنی فجر کے وقت اور عصر کے وقت کی دعائیں. فجر کے بعد نہیں, فجر کے بعد, یا if it's right at that time, جیسے اذان ہو گئی ہے اور آپ اسی وقت پڑھ لیں.
فجر صبح کی اور شام کی دعائیں, دے آر لائف چینجنگ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعائیں ہیں. سو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے, اس دعا کے اندر ہمارا پوٹینشیل نکلتا ہے. ٹھیک ہے, منافق کی طرح تبصرے نہیں کرنے, ڈونٹ کریٹ نیگیٹو کامنٹس, اور کاش کو زندگی کے اندر نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو تم اپنی موت تو مجھے ڈائیورٹ کر کے دکھاؤ نا. یہ جو تبصرے کر رہے تھے, اور کن تم صادقون کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر تم سچے ہو, جہاں پہ قرآن کے اندر یہ آیت آتی ہے نا اگر تم سچے ہو, واٹ اٹ ایکچولی مینز از تم بالکل بھی سچے نہیں ہو, تم جھوٹے ہو. جب اللہ یہ سوال پوچھتا ہے تو منافق کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو چلو بھائی اپنی موت کو پھیر دو. تم شہیدوں کے اوپر اتنے تبصرے کر رہے ہو کہ کیوں وہ مر گئے جا کے بیٹل فیلڈ میں, اللہ کی راہ میں کیوں جا کے مر گئے. چلو تمہاری جو موت آئے گی نا بستر پہ, تم اس کو تو ذرا ٹال کے دکھاؤ. اللہ نے الحق کا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اللہ سیئنگ ڈونٹ کال them dead, they are very happy with Allah. اچھا why are they happy, یہ میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن دے چکی ہوں, جو عبداللہ بن مسعود نے ڈسکرپشن دی ہے کہ یہ ان کی روح چڑیا بن جاتی ہے, چڑیا بن کے وہ اللہ کے عرش کے نیچے شینڈلیئرز میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. they eat from wherever they want in Jannat al-Firdaus. normal people when they die their barzakh is not going to be like that. ٹھیک ہے, they're going to be in their graves till the day of قیامت. ہاں, برزخ دیکھیں اگر آپ کی برزخ گریو کے اندر کھلی تو جنت کی ہوائیں ہوں گی, وہاں پہ ٹھنڈی جگہ ہوگی, بہت ریلیکسیشن کا ویکیشن اسپاٹ ہوگا. اور اگر آپ کی برزخ جہنم کے اندر کھلی تو یو ول بی روسٹنگ ان the fire from the day you die till the day of قیامت. already برزخ itself is going to be a torture cell on its own. ٹھیک ہے, اب یہ کیا, اچھا دوسرا شہید کی ڈائریکٹ جنت ہے. پھر اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں, تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے, ان کو مردہ مت کہو, ڈونٹ سے دے آر ڈیڈ, دے آر شہید, دے آر لیونگ ود اللہ, اللہ از سسٹیننگ دیم, اللہ has made them very happy. اب وہ ریجوائس کر رہے ہیں. کون ریجوائس کر رہا ہے, جو شہید ہے. جی آپ نے کہا تھا حشر کے میدان کی جو تکلیف ہے اس میں کتنے چھوٹے گناہ تو دھل جائیں گے, تو جیسے قبر میں بھی اگر اس سے بھی دھلیں گے. گناہ دھلنے کی 3 جگہیں ہیں. اللہ سے دعا یہ کریں اللہ ادھر دھو دے, مجھ سے جو گناہ ہوئے اللہ میرے دنیا کے اوپر دھو دے, چاہے وہ بخار ہو کے ہو, چاہے وہ کوئی مالی نقصان ہو, چاہے وہ کچھ کوئی لاس ہو, کوئی پین ہو, anything that washes away your sins on the دنیا, سب سے ہلکا گناہ ادھر دھلتا ہے. پھر قبر میں جو گناہ دھلتا ہے وہ اژدہا آتا ہے گناہ دھونے کے لیے. کیسے برداشت کریں گے, گناہ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از لائٹ. اینڈ دین جن کی قبر میں نہیں دھولیں گے دے ول ہیو ٹو فال انٹو ہیل. کچھ لوگوں کے گناہ کبیرہ گناہ, اتنا گناہ توبہ کی نہیں کبھی اللہ سے ریبیلین لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, تو دے گوئنگ ٹو ہیو ٹو فال انٹو ہیل نعوذ باللہ ٹو واش دی سنس. اچھا پھر اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے, دے آر ریجوائسنگ, دس آیت از سیئنگ دے آر ریجوائسنگ اباؤٹ دا پیپل ہو آر اباؤٹ ٹو کم. یعنی میں نے آپ کو کیا کہا, اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے, اللہ کیپس ٹاکنگ ٹو them, رائٹ, دیز برڈز. اللہ نے ان کو کان میں ان لوگوں کے نام بتا دیے جو شہید ہو کے ان کے بعد آنے والے ہیں, فرام دیئر فرینڈس, فرام دیئر فیملی. فار انسٹنس یہ صحابہ تھے اگر احد کے, تو اب ان کو بتا دیا گیا کہ نیکسٹ 2, 3, 4 ایئرس میں دیکھو وہ بھی آ جائے گا شہید بن کے تمہارے پاس, تمہارا وہ دوست بھی آ جائے گا تمہارے پاس. تو وہ ریجوائس کر رہے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں. وہ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر مرنے کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا. There can be no better afterlife than just hanging out with Allah. Literally hanging out with Allah under Allah's arsh. There can be no better afterlife. So there can be no better death than shahada. Subhanallah. کل کی کلاس کے اندر میں نے حدیث بتائی تھی. یار دیکھو یہ تو اسٹینڈرڈ بھول جاؤ نا کہ اللہ پاک از آسکنگ اس فار 100% پوٹینشیل. اللہ پاک از ٹیچنگ اس 100% پوٹینشیل. تمہارا پوٹینشیل تو اللہ دعا مانگے. حدیث کا کل مفہوم تھا کہ اگر کسی نے دل میں چاہا کہ اس کو شہادت کی موت ملے اور وہ نہ مر سکا شہید, اور وہ بستر پہ ہی مر گیا, تو اللہ پھر بھی اس کو شہادت کا درجہ لکھ دے گا. سوچو, میں اسی لیے کہتی ہوں نیت کے اوپر پوری گیم ہے. تو کام تو بہت تھوڑے کرنے ہیں ایکچولی. ہمیں گھبراتی ہے, میری بھی گھبراتی تھی.
آپ کا ادھر آتے ہوئے بی اگر ساری زندگی آپ قرآن کی کسی کلاس میں جا رہی ہیں تو آپ کا you see what did I say, you will die most probably within the life that you are living. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں مسلے والی موت یا سجدے والی موت, تو سجدے کتنے کر رہے ہیں دنیا زندگی پہ وہی دیکھیں. If somebody is constantly partying across the Bosphorus and Paris and Amsterdam and ساری دنیا میں انہوں نے کلبز اینڈ بارز کے اندر پارٹی کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں مسلے والی موت دیتے, تو اللہ نے بھی کہنا نا پہلے مسلہ بچھاؤ تو صحیح زندگی میں. What was his age? اچھا نہیں, because if he was younger, دیکھیں 12 سال کی جب تک بلاغت کی ایج نہیں آتی ہے. ہاں بٹ اللہ پاک اس کے, ہاں اللہ کرے کہ نیت اس کی اچھی ہو اور ایسی نہ ہو. وی ڈونٹ نو, موسٹ آف دا ٹائمز وی ڈونٹ نو کہ کیا وہ ہوگا. یہی والی بات ہے نا, اتنا سا سلپ. Some people they actually spend their entire lives being very good Muslims اور اینڈ میں آ کے سلپ کر جاتے ہیں. ایون جہاں تک وہ آپ کا انہیریٹنس کا معاملہ ہوتا ہے تو انہیریٹنس نہیں دیتے اکارڈنگ ٹو دا قرآن, تو ساری زندگی تسبیح قرآن پڑھا اور پھر اتنا بڑا شریعت کی لا کے اگینسٹ کام کر کے مر گئے, بیڈ کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی انہیریٹنس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. تو یہ دس از اے معاملہ دیٹ از گونا اسٹے ود یو ٹل دی اینڈ آف رائٹ ٹل دی اینڈ آف یور لائف. اچھا ہم آیت نمبر 172 نہیں ہم نے 171 تک کر لیا. یہ شہید کا معاملہ بھی ہو گیا. اچھا 172 سے 180. Those who respond to the command of Allah and the messenger, Allah after injury had afflicted them. For those of them who do good and adopt piety, taqwa is a great reward. Those who were told by the people, verily the enemy has gathered against you, so fear them. This only increased them in belief, iman, and they said, Allah is sufficient for us and he is the best of helpers. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جن کو ڈرایا جا رہا تھا کہ تمہارے اگینسٹ انمی آ کے جمع ہو گئی ہے کافر. منافق کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ او نو. منافق کہتے ہیں او نو, ہمیں تو لڑائی نہیں آتا, معصوم بن جاتے ہیں. اینڈ مومن کی کیا ورڈز آ رہے ہیں کہ دس اونلی انکریز دیم ان ایمان. دے سیڈ اللہ از سفیشینٹ فار اس, اللہ کافی ہے میرے لیے, ہی از دا بیسٹ آف ہیلپرز. سو دے ریٹرنڈ ود Allah's bounty and grace without adversity afflicting them, and they pursued the pleasure of Allah. Allah is the bestower of munificent bounties. The episode transpired because it was only devil shaitan who put fear into the hearts of his allies. So do not fear them, but fear me if you are indeed believers. Let those who hasten into disbelief not grieve you. They can never harm Allah in the least. Allah wishes to assign no portion for them in the hereafter, and for them shall there be a dreadful chastisement. Verily those who purchase disbelief for belief can never harm Allah in the least, and for them shall be a painful punishment. Those who disbelieve should never think that the respite we give them is good for them. We grant them reprieve only so that they increase in sin, and for them is the most disgracing punishment. Okay, we'll do this up till 178. Now یہ جو کہا جا رہا ہے نا, what happened was Hamarul Asad, یہ 8 miles, this is 8 miles outside of Medina. جب احد کے بعد میں نے آپ کو کیا کہا, احد is not a victory. Why? Because the kuffar never marched inside, they never came into Medina. ٹھیک ہے, جب یہ ہمارے اسد پہ پہنچے تھے تو یہ جب وہاں آئے تو انہوں نے سوچا او نو, ہم نے تو کیا کیا, why didn't we kill Muhammad and all of his followers, why didn't we go into Medina, ہم واپس کیوں آ گئے. یعنی ان کا فوگ اٹھا دماغ سے, فوگ. تو انہوں نے کہا اچھا why didn't we march back. ان کے دل میں خیال آیا چلو let's go back, let's finish them off while they're weak. ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں, جنگ ہارے ہوئے ہیں, 70 ان کے شہید ہیں, گھس جاتے ہیں. جب ان کے پاس یہ خیال آیا, ٹھیک ہے, تو the kuffar heard that آپ صلی اللہ علیہ وسلم is following them.
ابھی عہد آ رہے, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز این امیزنگ کمانڈر ان چیف, امیزنگ. اپنا خود کی دان کی شہادت تھی, غم تھا, حمزہ رضی اللہ عنہ کا غم تھا, 70 شہیدوں کا غم تھا, پوری جنگ ہارے ہوئے, پیپل ور ان ڈسمے. کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دستہ بنایا, جاؤ ان کے پیچھے. 70 صحاباؤں کا دستہ بنایا, جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے, زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے, 70 men. They said لبیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون جائے گا ان کے پیچھے, ان کو گھر تک پہنچا کر آنا. کیوں, کہ واپس نہ مڑ کر آ جائیں. Isn't this brilliant? It shows you intellectually he was actually brilliant. آکسفورڈ کی دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد the perfect man. جس اینگل سے دیکھو گے محمد کو, he was perfect. Not ان کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے, کافروں کے منہ سے کلمہ دیا, محمد the perfect man, یعنی دنیا کے اوپر اس سے پرفیکٹ انسان کوئی بنا نہیں ہے. چاہے تم کسی چیز میں دیکھ لو, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے کمانڈر ان چیف, ایز they've accepted it. They've accepted it. ان کی پرسنالٹی کے اندر فلا ہی نہیں ملتا نا. اس سچویشن کے اندر دیکھو تو یہ جو آیتیں آ رہی ہے نا کہ give the news, good news, کہ مومن کا امتحان کیا تھا. اب اس حالت میں when they went behind them, ٹھیک ہے, مومن is ready to face any floods that come, اور ان کا کیا ہوا, ایمان مضبوط ہوا. جب مشکل آئی انہوں نے کہا لبیک, ہم تو لڑیں گے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر what happened was when they went to Medina after Uhud, یہ پیچھے جب ان کے چل رہے تھے نا, تو وہ کون سا کلمہ پڑھ رہے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تھا, when he was being thrown into the fire, حسبی اللہ و نعم الوکیل, یہ پڑھ رہے تھے صحابہ, ٹھیک ہے. and what happened was, ٹیسٹ اللہ نے لے لیا. کیا ٹیسٹ لیا, کون جائے گا پیچھے, this was the second test. And اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, that the صحابہ and آپ صلی اللہ علیہ وسلم were protected from the کافر. تو احد کی قربانی تو لی, اس پہ بھی اللہ راضی تھا. Then those who followed the kuffar, they went with the intention to fight, but they didn't need to fight. یعنی دوسری قربانی نہیں لی اللہ نے, اور ریوارڈ اتنا ہی دے دیا. ایک دوسری جہاد یا جنگ جتنا آپ کو ریوارڈ مل گیا just for following them. So sometimes you get it easy and sometimes you have to work for it. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر اللہ کی رضا مل گئی, سبحان اللہ. شیطان کا سائیکولوجیکل ٹرک ہمیشہ یہ ہوتا ہے that he is creating the fear of loss, some loss, fear of love, fear of illness, fear of pain, any negativity where he can insert himself and feed himself of this. تو اس کا علاج بتا دیا اللہ نے, کہا don't fear him, fear me. اللہ کہہ رہے یہ جتنی نیگیٹو سائیکالوجی مائنڈ گیمز کھیل رہے اس سے کیوں ڈر رہے ہو, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. He is nothing. خالق میں ہوں, مالک میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے شیطان کی باتوں میں مت آنا. اور شیطان بہت ڈراتا ہے, بہت ڈراتا ہے. جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں, کبھی حجاب سے ڈراتا ہے. I remember this friend of mine, alhamdulillah, now she's doing hijab. She used to sit and she used to tell me, she used to be like, بلی میں سب کر لوں گی, یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا. اب میں آج اس کو کہتی ہوں بی بی بڑا تم کہتی تھی کہ سب کر لوں گی, اب ماشاءاللہ وہ عالمہ بھی بن رہی, کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کر سکتی ہوں. میں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ کبھی, کیونکہ ہمیں اتنی محبت ہے کس چیز سے, بلو ڈرائی نہیں چھوڑنے. ایک ہی مشکل کام ہے نا ہمارا, کیا مشکل کام ہے, وی لو. ایک تو ہم نے اپنے بال ڈائی اسٹریک الحمدللہ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, بلو ڈرائی. میں کہتی ہوں آپ کو بلو ڈرائی کا شوق ہے, بلو ڈرائی کروا کے دوپٹے کے اندر بنا کے رکھے اپنے بال, اٹس اوکے. ماسی بننے کو کوئی نہیں کہہ رہا, بس دکھائے نا, دکھائے نا. ایک اپوزٹ مینٹالٹی کیا ہے, کچھ لوگ اتنے ناراض ہوتے ہیں. دی ادر ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ آف مائن, اذان ہو رہی تھی اور میں نے دوپٹہ اپنے سر پہ نہیں رکھا تھا, کمرے کے اندر بیٹھی تھی. یہ کلچرل دیکھیں ادب ہے بے شک ہے, بٹ آئی فارگاٹ, یا دوپٹہ تھوڑا دور تھا. تو اس نے مجھے کہا تم نے دوپٹہ سر پہ نہیں رکھا. میں نے کہا باہر جاتے ہوئے مردوں کے پاس دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے, شریعت تو قرآن کی ہے. اس وقت غصہ نہیں چڑھتا ہمیں, اس وقت ہماری غیرت نہیں جاگتی. اصل میں تو وہاں جگاؤ نا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ کے نہیں, اذان کے وقت ہونا چاہیے. اب میں اکیلے کمرے کے اندر بیٹھی ہوں, یہاں پہ کوئی مرد نہیں ہے, فرشتوں سے میرا پردہ نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنی ڈیفیکلٹیز اننیسیسری کریٹ کی ہیں, اور جو ایزی دین کرنے والا وہ ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ غمگین کرتا ہے
اچھا ایک غمگین نیگیٹو تھاٹس جنرل ہیومن بینگس کی طرف بھی آ رہا ہے. ہاؤ کین یو اسٹے اوے فرام دیٹ؟ اف یو اسٹے کنیکٹڈ ٹو اللہ. کیونکہ قرآن اس کی پہچان کرواتا رہے گا نیگیٹو تھاٹس کی. کافر اور منافق کی جو سکیمز تھے, ایک پرابلم اور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا غم پڑ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیلنگ ہرٹ بیکاز آف دا اسکیمنگ آف دا کافرز, ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز آف دیئر ایلیگیشنز. تو تسلی کیا دی جا رہی کہ دے وونٹ بی ایبل ٹو ہارم اسلام. اللہ کا کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کبھی بھی نہیں بگاڑ سکتا. آج دنیا کے اوپر دجال بھی آ جائے, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے انفیکٹ اس کو خود مہلت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے پاور میں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ کافی ہوگا, ہی ول روسٹ them in hell. آپ تسلی رکھیں. تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اپنا کام کرتا رہتا ہے, مومن اپنا کام کرتا رہتا ہے اور کافروں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا اچھا اب عذابن عظیم جو لکھا ہوا ہے نا, ایک عذابن عظیم ہے, عذابن علیم اور عذابن مہین. اب اس کے اندر جہنم کے اندر ایک تو مہین کے اندر ان کی رسوائی ہوگی, ایک تو جہنم کا خود کا آگ کا جلنا, ٹھیک ہے, یہ عذابن علیم ہے. اٹ از اے فائر لائک نو ادر فائر آن دا دنیا. عذابن مہین کیا ہے؟ ان کی رسوائی, سائیکولوجیکلی جو ان کو پین ہوگا, جو ان کو ٹریٹمنٹ ملے گی. دنیا کے اوپر VIP بننے کی عادت تھی ان کو, لوگ دروازے کھولتے تھے ان کے لیے, ٹھیک ہے. اور جہنم کی لائن کے اندر جب ان کو فرشتے دھکے مار کے لے کے جا رہے ہوں گے نا, تو سائیکولوجیکل ٹارچر ان کا بہت بڑا ہوگا. کافر از یوزڈ ٹو اے لاٹ آف لگژری آن دا دنیا. دیٹس ہاؤ اٹ از. So when he goes there, it's going to be an eye opener. اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. ڈھیل کس لیے دی ہوئی ہے؟ اللہ gives them very long lives. اللہ gives them the ability to make the schemes. بناؤ تم اپنے schemes, کرو جو تم نے کرنا ہے, جتنا کفر کرنا ہے تم کرو. اس لیے کہ they keep digging their own grave deeper in Jahannam. They are going to roast even more deeper in Jahannam. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کو یقیناً یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیتا ہے, پھر نہیں چھوڑتا. جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو اللہ نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے ان کو, جہاں ان کو کرنے دو جتنا کفر ان کو کرنا ہے. اینڈ ٹائم اس لیے بھی دیا ہوتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ توبہ کر لے. فرعون کو بھی ٹائم دیا تھا لاسٹ منٹ تک, جب تک وہ سمندر کے اندر ڈوبا نہیں تھا. اللہ نے فرعون کو ٹائم دیا ہوا تھا, توبہ کر لو, مسلم ہو جاؤ. ایک توبہ کر لیتا نا, وہ کیا تھا, کیا جاتا اس کا, بن جاتا اللہ کا. اچھا اس نے کہاں آ کے توبہ کی؟ جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا. I told you that's too late. موت کا فرشتہ دیکھ لیا, جب سمندر کے اندر ڈوب رہا تھا, اس وقت چیخ رہا تھا, ہاں میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب کے اوپر. قرآن کے اندر آیت ہے. اس وقت اللہ پاک نے جواب کیا دیا؟ اب it's too late. It is too late. جب موت کا فرشتہ جب تک نہیں دیکھا, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ٹھیک ہے. اور مینٹل سم پیپل ڈو استغفار اینڈ دے کم بیک ٹو اللہ. اب ان کا سائیکولوجیکل ٹارچر کیا ہے؟ حکمت عہد کی یہ تھی کہ پاک کو ناپاک سے, میں نے کہا مومن کو منافق سے سیپریٹ کر دیا. سب گڑبڑ تھے نا. پرابلم یہ تھی کہ جو مومن تھے مدینہ کے, they were actually so sweet کہ وہ منافقوں کو بھی ریئل گڈ مسلم سمجھتے تھے. جیسے آپ خود ہوتے ہو نا, ویسے آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں. اگر آپ کا خود کا دل صاف ہے, آپ سب کو سمجھو گے کہ سب کا دل صاف ہے. ایسا معاملہ نہیں ہوتا دنیا پہ, اتنے بھولے نہیں ہوتے مسلمان. بی ویئر, ناٹ نیسسری. یور تھاٹ پروسیس از ڈفرنٹ, یور سچویشن از ڈفرنٹ, یور ہارٹ از ڈفرنٹ. سو the way you think is not necessarily how somebody else thinks. اب جو مومن تھے وہ باقی ان کا دل اتنا پیور تھا کہ وہ منافقوں کو بھی نا سچے دل سے گلے لگا کے رکھے ہوئے تھے مدینہ کے اندر, کہ نہیں یہ تو بہت اچھے ہیں, اور یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, جنگ بھی کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واز بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو جب جھٹک کے الگ کر دیا گیا. اب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, پہچان کروا دی, اس کا کیا فائدہ تھا؟ Now they were aware, ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا؟ فار انسٹنس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوڈیم کے اوپر آنے والے جمعے کے خطبہ دینے کے لیے, عبداللہ بن ابی کھڑا ہوتا تھا اور پوڈیم کے اوپر آ کر اناؤنس کرتا تھا. مائک تو نہیں ہوتے تھے کہ سب لوگ بیٹھ جاؤ اور اب اللہ کے رسول آنے والے ہیں, وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, وہ حق بتائیں گے, تم غور سے سننا. کیوں کر رہا تھا منافق؟ اپنے آپ کو VIP پروف کرنے کے لیے.
جیسے اپنے آپ کو کوئی پوزیشن ہے میری, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا اب یہ کر رہا تھا, اندر منافق تھا, اور اوپر سے شو کر رہے کہ ہی از لائک دا نیکسٹ کن نعوذ باللہ ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اتنا اپنے آپ کو امپورٹنٹ شو کر رہے ہیں. عبداللہ بن احد کے بعد کیا ہوا تھا, جب احد کے بعد جمعہ آیا, and this منافق عبداللہ بن ابی stood up for the podium, اس کے کرتے سے پکڑ کے لوگوں نے کھینچ کے اس کو نیچے بٹھا دیا تھا. انہوں نے کہا تم اس کے اہل نہیں ہو, تم اس قابل نہیں ہو, آپ کے تم اناؤنسمنٹ کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی, باہر بیٹھ جاؤ ادھر منافق. Of course. عبداللہ بن ابی, اب میں تمہیں کیا بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل تھا. عبداللہ بن ابی's son was a true Muslim. I can't remember right now, but I've done this. I'll come up with it. His son was a true Muslim. He absolutely loved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When Abdullah bin Ubay passed away, and he died a munafiq by the way, he was always a schemer. Okay? When Abdullah bin Ubay passed away, his son came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اتنی تکلیف دی تھی, اتنی تکلیف دی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جانے کے لیے, عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا کرتا پکڑ لیا, ان کا یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتا ہے کس کا جنازہ ہے, میں جاؤں گا. انہوں نے پڑھوایا جنازہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت بھی اتری تھی کہ منافقوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ دعا کریں یا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا کرتا دے دیں گے اس کے دفنانے کے لیے. تو آئی تھنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا تھا, اس کا نماز جنازہ بھی پڑھوایا تھا. ٹھیک ہے, ہوا کیا اس سے, عبداللہ بن ابی is still gonna roast in hell, کیونکہ وہ قرآن کی آیت کے اندر آ گیا کہ منافق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی دعا کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا, آپ بھی اگر ان سے مغفرت. سو اٹ میڈ نو ڈفرنس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. ہوا کیا, اس کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے 2000 یا 3000 لوگ, وہ پوری سٹوری جانتے تھے. عبداللہ بن ابی کا جو قبیلہ تھا, they saw that in the past 10 years 15 years this hypocrite has been torturing Muhammad. He's been scheming against Muhammad. He's been talking ill about the women of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ کے اوپر الزام بھی یہی لگانے والا تھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے آ گئے, اس کا پورا قبیلہ مسلمانوں کے تھا. کیا یہ شان ہوتی ہے, یہ شان ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم wasn't vengeful. اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دنیا کے اوپر کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا. یہ ہوتا ہے مسلمان کا جینا مرنا اللہ تیرے لیے, اپنے ایگوز نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی ذات کے لیے تلوار اٹھائی, اپنے لیے کبھی نہیں اٹھائی, اپنے لیے کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے. دیکھو آج کے بہت سارے منافق ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اب مدینہ نہیں ہے تو منافق نہیں ہے. دین اسلام کے اندر ہمیشہ سے منافقت رہی ہے, اگین بیکاز آف دا اسکیمز آف دا جوز, ہمیشہ سے منافق رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اللہ کا رسول زندہ نہیں ہے. اللہ تو منافقوں کا نام رسول کو بتاتا تھا, تو اب رسول تو دنیا پہ ہے نہیں, تو میں اور آپ تو نہیں جج کر سکتے کبھی بھی کہ کون منافق ہے. They will be tested and they will also brought in the hellfire even though they were claiming to be what? Muslims. Because اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. بیسک ڈیفینیشن منافق کی یہی ہے نا کہ he hates Allah and Rasul. He doesn't want to follow the Quran. He doesn't want to follow the Sunnah. اور اس کو some people ان کو واقعی میں نفرت ہوتی ہے. وہ جب آپ قرآن کلاس کے اندر آتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں اف مجھے کچھ ہو رہا تھا, گھبراہٹ ہو رہی تھی, مجھ سے سنا, مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. تو کیا ہے, اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اینڈ اس کی بیماری کا علاج بھی ہے, علاج استغفار ہے. ٹھیک ہے, اچھا. دین the other thing that is being said is, حدیث کا مفہوم آتا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے دینا ہے کیا, مال. یہ کیوں؟ لیٹس کنیکٹ اٹ. بخاری کی آیت کہ کس چیز سے بخل جو ہے نا, بخل ایک بیماری ہے جس سے یہ ہاتھ کھولیں گے تو بخل ختم ہوگا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا, کنجوسی, مائزرلینس,
جس کو اللہ نے مال دیا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مال قیامت کے دن گنجے سر کے سانپ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اٹ ول بیکم اے اسنیک نیکلس. آج کل بڑا شوق ہوتا ہے نا بلگاری کے نیکلسز پہننے کا, وہ سانپ والا, یہ ریئل اسنیک ہوگا. ٹھیک ہے, وہ توق گلے کے اندر ہوگا. جو زکوٰۃ نہیں دیتے, ایسے بھی مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے, اور پھر وہ اس کو ڈستا رہے گا, بہت پینفل, بہت زہریلا اس کا بائٹ ہوگا, اور اس کو کہتا رہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں. اس مال سے اتنی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیتے. بتایا یہ جا رہا ہے اٹ از آلویز بیٹر ٹو ڈسٹریبیوٹ. جو اپنے ہاتھ سے صدقہ زکوٰۃ کر سکے اپنی زندگی میں کر کے چلے جائے. مر رہے ہوں گے اور آخری سانسوں پہ کانپ رہے ہوں گے اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے کروڑ اس کو دے دو اور کروڑ اس کو دے دو, کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے زندگی میں, حیاتی میں. وائی دس حدیث ول پروو اٹ. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یو شوڈ گیو صدقہ when you are well and healthy, جب تمہیں فقر کا خیال ہو یا یہ کہ زندگی بہت لمبی ہے. ابھی ہمیں یہی خیال ہے نا کہ زندگی بہت لمبی ہے, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں تو یہ مال ابھی کام آنے والا ہے, ابھی جب کام آنے والے تب دو, تب دیٹ از دا بیوٹی آف صدقہ. ٹھیک ہے, اور بس صدقہ از گیون بائی سیلف ان دس لائف وچ از بیٹر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کال آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ بخل سے اور کیا بیماری کوئی بیماری زیادہ ہے بخل سے, یعنی miserliness is the worst, it's worse than cancer. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال آتا ہے کہ بخیل کا مال بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, دنیا میں غریبوں کی طرح رہتا ہے اور آخرت میں امیروں والا حساب دے گا. بہت مشکل حساب ہوگا بخیل کا. بخیل کا پرابلم کیا ہوتا ہے, he loves his wealth so much, he lives his life in the love of money, اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو دنیا کے اوپر رہتا ہے غریبوں کی طرح رہتا ہے, اچھا پہن نہیں سکتا, اچھا کھا نہیں سکتا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اللہ معافی, جن کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں لیکن ان کو خود کو نصیب نہیں ہوتا اچھا کھانا اور پینا, انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر کیا بخیل کا دوسرا پرابلم کیا ہے, جب قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہوگا تو حساب کس حساب سے دے گا, امیروں کے حساب سے. ویلتھ پراپرٹی تو تھی نا, تو حساب ان کو امیروں کا دینا پڑے گا اور زندگی گزاری فقیروں والی. اچھا, دس واز ایکچولی آل دا وے اپ ٹل آیت نمبر 180. تو میں آپ کو آخری یہ 2 آیتیں سنا دوں, میں نے اس کا تفسیر کر دی ہے. Allah does not wish to leave the believers in the same condition that you are in till He separates the pure from the impure. Allah does not inform you of the unseen, but Allah chooses whom He pleases from His messengers. So believe in Allah and His messengers, and if you believe and adopt piety, taqwa, yours shall be a great reward. And ayat number 180, those who are miserly with what Allah has given them of His bounty should never think that this is best for them. Indeed, it is worst for them. That which they hoard shall soon be their caller on the day of judgment. To Allah belongs the legacy of the heavens and on the earth, and Allah is informed of what you do. یہ آ گیا نا جو بخیل کا مال, یہ قیامت, یہ قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے اور حدیث کا مفہوم بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس کو توق پہنا دیا جائے گا سانپ کا, اس کا مال. یہ کس کے لیے ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اینڈ ناؤ انشاءاللہ فرام ٹمارو وی ول ڈو آیت نمبر 181. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.